अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। सबसे पहले आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को किया है सब्सक्राइब। उसके अलावा जो लोग नए आ रहे हैं उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें, एपी को लाइक किया करें और अब कमेंट करते हुए अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। सो गाइस, 2 दिन एपी दोबारा से नहीं आए, लेकिन मैं आज आपको महामह का स्पेशल एपी देना चाहती थी। सो उस वजह से मैंने सोचा कि बस 1-2 दिन दरमियान में गैप कर लेते हैं और जितना भी माजी है उसे एक साथ ही क्लियर कर देते हैं। सो आई होप आज की एपी आप लोगों को पसंद आएगी। आज की एपी में बहुत ही सारे ट्विस्ट हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तवक्को आप लोगों ने शायद ना की हो। सो देखते हैं जब आज की एपी को रीड करेंगे तो आप लोगों को कैसी लगेगी। मे बी एपी बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी एपी को रीड करूँ ताकि जल्दी जल्दी आप लोगों को मिल जाए। बाकी आप लोगों ने चैनल को करना है सब्सक्राइब, उसके अलावा एपी को लाइक करना है, कमेंट करके अपनी राय का ज़रूर इजहार करना है। और जितने लोग मैंने देखा बदर लोगों की शादी पे आए थे वो पता नहीं कोई नायाब लोग थे, किधर गए, गायब ही हो गए वो सब भी। तो इंशाल्लाह जल्दी, मैं जानती हूँ आप लोग थोड़ा माजी को इतना अच्छे से नहीं पढ़ते, आप लोगों को ये होता है कि थोड़ा ट्विस्ट थोड़ा मसाला हो नावल में तो आप वो चीज़ें पढ़ें। सो इंशाल्लाह जल्दी जल्दी वो सारा कुछ वापस आ जाएगा। आज की एपी में इंशाल्लाह जितना भी था माजी सारा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से हाल स्टार्ट हो जाएगा। कुछ चीज़ें होंगी माजी की, लेकिन वो मुख्तलिफ़ लोगों के हवाले से हैं। जैसे आज आप लोग जैसे इस एपी को पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि बुरहान लोगों का माजी इसमें ख़त्म हो गया। हाँ, कुछ चीज़ें बुरहान लोगों की होंगी, जैसे उनकी कुछ दोस्ती के हवाले से फ्लैशबैक में जाना, कुछ थोड़ा बहुत अगर हो सका तो मैं ज़रूर ऐड करूँगी। उसके अलावा अभी माजी चला गया है दोबारा से तैमूर शाह के ऊपर। सो इंशाल्लाह उसका माजी कुछ हिस्सा रहता है वो लिखेंगे, यानी माजी अभी इतना ज़्यादा नहीं रह गया, सिर्फ तैमूर का थोड़ा सा रहता है। उसके अलावा एक दो माजी और लोगों के हैं हवेली के बेस पे जाके, जैसे मैंने अमान शाह की शादी करवाई थी, लेकिन आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं कि उनकी शादी हुई कैसी थी। उसके अलावा शादाब की अपनी शादी, तो माजी दोबारा थोड़ा सा वापस जाएगा हवेली के ऊपर। सो इसके बाकी जितना भी नावल था वो कवर हो चुका है। मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरी पूरी कोशिश है कि 185 पे जाके नावल को मैं ख़त्म करूं, लेकिन जैसा कि नावल आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोग जानते हैं कि कितना तकरीबन ये कितनी बड़ी स्टोरी थी, कहाँ तक फैला हुआ था, बहुत सारे किरदार, उनकी स्टोरियाँ, उनके हाल, उनके माजी। सो अभी समेटते हुए भी थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत सारे लोग हैं जो बोर भी हो रहे होंगे। उसके अलावा उन्हें जल्दी है कि बस जल्दी से नावल ख़त्म हो या फिर हाल स्टार्ट हो। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ और जिन लोगों ने मेरे बाकी नावल्स पढ़े हैं वो भी जानते होंगे कि मेरा राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं सिर्फ जो मेन कपल होता है उनके अलावा इर्द गिर्द की चीज़ों को भी कोशिश करती हूँ अंदर कवर कर सकूँ। तो मैंने ये वो वाला हिस्सा भी सारा रखा हुआ है कि सिर्फ ये मेन कपल की, यानी कि उनके रिलेशन की स्टोरीज़ नहीं है, उनके इर्द गिर्द की हैं। सो जितना बड़ा ये ख़ानदान था उतना बड़ा ये नावल भी है उसी हिसाब से। इसे समेटते हुए भी थोड़ा अभी अरसा मज़ीद लगेगा। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट करते हुए पूछ रहे हैं इश्क दर निगाह अवल के बारे में, कि उसकी एपी में क्यों नहीं दे रही, मैंने उसे क्यों छोड़ा हुआ है, उसका मज़ा ख़राब हो जाएगा, ETC ETC। एंड मैं आप लोगों से पहले भी कह चुकी हूँ, ये आप लोगों ने डिसाइड करना था कि आप लोग दोनों नावल पढ़ेंगे या एक नावल पढ़ेंगे। तो बहुत सारे लोग जितने भी थे उन्होंने वोटिंग की थी, तो वोटिंग में यही कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ़ और सिर्फ अभी फ़िलहाल सज़ाए इश्क को। तो आप लोग इसे आप इसे ही कंटिन्यू करें। सो आपकी मानते हुए मैंने इस नावल को कंटिन्यू किया। हाँ, मैंने कुछ दिन का गैप लिया और मैंने बताया था कि मैंने वो गैप किस वजह से लिया था। मेरे कज़न ब्रदर का निकाह था, तो मैं घर में नहीं थी 2-3 दिन तक, तो मैं इस्लामाबाद में रही, तो उस वजह से जो गैप आया
وہ میں نے کور کرنے کی پوری کوشش کی ہے آج. میں نے اس لیے ماضی کو آج تقریباً جتنا بھی تھا اسے کمپلیٹ کر دیا. باقی میں پوری کوشش کروں گی دوبارہ سے کہ میں عشق در نگاہ اول کو کنٹینیو کروں، اسے دوں، اس کی ایپی دوبارہ سے سٹارٹ کر لوں درمیان میں. اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے واقعی میں اس کی کوئی نہ کوئی ایپی دینی چاہیے، اور میری پوری کوشش ہے کہ نیکسٹ ایپی اسی کی آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس ناول کو پڑھ رہے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ ابھی بہت ساری چیزیں اس میں رہتی ہیں کلیئر ہونے کے لیے. میری تو پوری کوشش ہے کہ اسی ماہ میں کمپلیٹ ہو جائے، لیکن میں بھی کچھ دن اوپر ہو جائیں. سو آپ لوگ اس سے بھی پڑھیں اسے بھی پڑھیں تو تھوڑا سا درمیان میں وہ ہو جائے گا نا، کنسیپٹ اچھا ہو جائے گا آپ لوگوں کا. ایک طرف اگر کچھ ماضی کا کچھ سیڈ پڑا ہے تو دوسری طرف تھوڑا رومانس ہو جائے گا. لیکن بھائی آپ لوگوں کی خواہش کا میں تہہ دل سے احترام کرتی ہوں. آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، اسی پہ میں کروں گی. لیکن میری پوری کوشش ہے انشاءاللہ جلدی سے جلدی میں ناول کو ختم کروں، کیونکہ بہت سارے ناول ہیں لائن میں لگے ہوئے. دیکھتے ہیں اب کس کی پہلے باری آتی ہے اور اس کا اختتام کیسا ہوتا ہے. سو ابھی چلتے ہیں ایپی کی طرف اور ایپی کو کرتے ہیں سٹارٹ. کافی ساری ویسے ہی باتیں ہو چکی ہیں تو بہت سارے لوگ تو یہ والا حصہ سکپ کر دیتے ہیں، لیکن کوشش کیا کریں، سن لیا کریں، آپ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. بہت ساری کام کی باتیں میں بتاتی ہوں، آپ لوگ سنتے نہیں ہیں اور بعد میں پھر اسی پہ مجھے بار بار میسج ملتے ہیں. جیسے ابھی میں نے بتایا ہوا تھا عشق در نگاہ اول کا، لیکن بہت سارے لوگ بار بار میسج کر کے پوچھ رہے ہیں. کچھ لوگ سزائے عشق کے پریویس ایپیز کا پوچھ رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ اسے بھی دینے کی کوشش کروں گی. اور پلیز اگر میں اس کی ایپی کو پیچھے سے یعنی کہ اس کی ایپی کو پیچھے سے نہیں دے رہی، تو میں نے بہت دفعہ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ کو اس کی ایپیسوڈ میرے فیس بک پیج سے مل جائیں گی. اینڈ اس پہ کوئی ایرر کوئی ایشو آ رہا ہے، میں نے بہت کوشش کی ہے اسے حل کرنے کی، لیکن وہ ایشو میری طرف سے نہیں ہے، فیس بک کی طرف سے ہے. اور جو مین لنک ہے جہاں پہ میں نے پوسٹ کیا ہوا ہے ایپی کو، اس ایپی کے اندر آ رہا ہے. سو جو میں نے لنک تیار کی ہے ان میں کوئی ایشو نہیں ہے. مختلف لوگوں کے پاس مختلف ایشوز ہیں. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایپیز بے ترتیب ہیں، آگے پیچھے آ رہی ہیں. سو ایپیز کے اوپر نمبر لکھے ہوئے ہیں، آپ لوگ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. بھائی اتنا سو تو بندہ کر ہی لیتا ہے اپنے فیوریٹ ناول کے لیے. مجھ سے پوچھیں میں نے اپنے فیوریٹ ناول پڑھنے کے لیے کیا 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 ہوا ہے، کتنے کام کیا ہوئے. رات کو جاگ کے چھوٹی سی ٹارچ لے کے وہ اپنی کمبل کے اندر رکھ کے میں نے پڑھا ہوا ہے. تو آپ اتنا سا نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایپی اوپن نہیں ہو رہی، لنک کے اندر ایرر ہے یا لنک جو ہے وہ بالکل خالی آ رہے ہیں. سو یہ بھی فیس بک کی طرف سے ایشو ہے، کیونکہ میری ایک دو لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بالکل سمپلی نارملی کھل رہے ہیں، یعنی اوپن ہو رہے ہیں. تو یہ بھائی اب میں کچھ نہیں کر سکتی اس حوالے سے. آپ لوگوں کے لیے ایک آسان سا حال میں بتاؤں. آپ لوگ جتنے بھی پرانے یعنی کہ پرانی ایپیز کو پڑھ رہے ہیں وہ آسانی سے جا کے گوگل کریں اور گوگل پہ پڑھیں. جب آپ گوگل پہ جا کے میرا نام لکھیں گے ناولز بائی شازمین مہدی، وہاں پہ آپ لوگوں کو میرا فیس بک کا اکاؤنٹ مل جائے گا. سب سے پہلے نمبر پہ وہی شو ہوگا. آپ لوگوں نے اسے کھولنا ہے، جا کے فرسٹ پن پوسٹ کے اوپن کریں، اس کے اندر 3 لنک لگے ہوں گے تو ایزیلی آپ کو 1 بائی 1 ایپی وہاں سے مل جائے گی. کوئی مسئلہ رولا ہی نہیں رہے گا. سو اتنا سا کام آپ لوگ پلیز کر لیں ابھی فی الحال کچھ دنوں کے لیے، کیونکہ میں پوری کوشش کر رہی ہوں. میرا اصل میں پورا فوکس ہے نیو ایپیز کے اوپر. تو پرانی والی ایپیز دیتے دیتے ٹائم لگ جاتا ہے، اور پھر وہ دیتے ہوئے میرا دل بھی کہتا ہے چلو یار کیا کرنا ہے، آج ایپی لکھ کے پرانی دینی ہے، اسی پہ کام کرتے ہیں. تو سو بس میں ابھی نہیں چاہتی کہ میں پرانی دوں تاکہ نئی پہ میرا فوکس ختم ہو. سو ابھی کرتے ہیں سٹارٹ سزائے عشق کو. اینڈ لاسٹ فنیسٹ بات جو میں نے آپ سے کہنی تھی، پچھلی ایپی پہ میری آواز بڑی ہی کوئی فنی ریکارڈ ہوئی ہے. آج پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن پچھلی ایپی پہ بڑا فنی کام یہ ہوا تھا کہ ایپی ریڈ کرتے کرتے آپ کے رائٹر 2 دفعہ سو گئی. تو بس سوئی جاگی کیفیت میں نے جو ایپی پچھلی ریڈ کی تھی اس میں میری آواز ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ نشہ جو ہے وہ مایا نے کیا تھا، لیکن اس کا اثر میری آواز پہ ہے فل. سو مجھے اپنی آواز سنتے بڑی ہنسی آ رہی تھی. میں نے کہا اب جانے دو، ہو چکا ہے، میں اب دوبارہ ریڈ نہیں کر سکتی. سو اگر آج بھی کوئی ایسا ہوا چکر تو میں پہلے بتا دوں آپ لوگوں کو نا کہ بہت زیادہ لیٹ ہونے کی وجہ سے اس دن میری آواز کے ساتھ یہ مسئلہ تھا. کافی زیادہ لوگ سن کے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ رائٹر کو کیا ہو گیا ہے.
ابھی بہت ہی فضول باتیں کر چکی ہوں میں. گائز ابھی کرتے ہیں اسٹارٹ. اف. سزائے عشق ایپی نمبر 185 ریٹن بائی شازمین مہدی. مہا میگا ماضی اسپیشل. گاڑی ہاشمی کے محل کے پورش میں رکی. مایا بھاگ کر اتری اور اندر بھاگ گئی. ہمان نے گاڑی ریورس کی اور وہاں سے نکل گیا. وہ سیدھے آتے بیڈ پر گری. زندگی میں پہلی بار کسی نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا. نرم و ملائم گال پر جلن ہو رہی تھی. ہمان کا ہاتھ کافی بھاری تھا یا اسے ہی پہلی بار پڑے تھپڑ کی تکلیف زیادہ ہو رہی تھی. مایا آ گئی؟ ہاشمی نے روزی سے پوچھا. جی سر ابھی. کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں گئی ہے. مایا کا رات کو باہر جانا ہاشمی کو پسند نہیں تھا مگر وہ اپنی لاڈلی کی بات سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا. ہاشمی مایا کے کمرے کی طرف بڑھا. مایا میری جان، نانو کی گڑیا. مایا پرنسس کیا ہوا؟ ہاشمی نے اس کے سسکتے وجود کو بیڈ پر اوندے منہ گرے دیکھا تو سکتے میں گیا. مایا کیا ہوا؟ ہاشمی کی جان پر بنی. اس کی مایا رو رہی تھی. نانو مجھے اکیلا چھوڑ دیں. مایا نانو پلیز. مایا کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ نانو مجھے کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے پلیز. ہاشمی نے مایا کو دیکھا اور پھر باہر نکلا. سفید نرم و ملائم فلفی تکیے میں منہ دیے وہ روتی رہی. کچھ دیر روتے روتے ہی سو گئی بنا چینج کیے. نینی نے کمرے میں جھانکا تو مایا سو چکی تھی. وہ بنا آہٹ کیے آہستگی سے لائٹ بند کرتی دروازہ بند کر گئی. ہمان کی نگاہ ٹھہری اپنے چہرے پر. اس کے دائیں گال پر لپسٹک کا نشان واضح تھا جہاں مایا نے لب رکھے تھے. اس نے ٹشو اٹھاتے نشان کو صاف کیا. جو بھی تھا اسے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا. غصے میں وہ اپنے اوپر کنٹرول کھو دیتا تھا مگر آج اسے پچھتاوا ہو رہا تھا. اسے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کسی پر ہاتھ اٹھانا. اس نے اپنے کھولتے دماغ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے روف شاور کو آن کرتے نیچے کھڑا ہو گیا. کچھ دیر بعد اس کا دماغ نارمل ہوا تھا مگر اسے گلٹ محسوس ہو رہا تھا. وہ بیڈ پر آیا. اس سے تھپڑ کھانے کے بعد مایا کا سر ڈیش بورڈ پر لگا تھا. پاگل. اس نے جھنجھلاتے آنکھیں کھولیں اور اٹھتے لیپ ٹاپ لیتے کام کرنے لگا. نیند تو آنکھوں سے دور تھی. تم رات سوئے نہیں؟ افنان نے ہمان کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے استفہامیہ نظروں سے دیکھتے پوچھا. نہیں نیند نہیں تھی آ رہی تو بس. خیریت تمہاری نیند کس نے چورائی؟ وہ میں نے ہیضے سے بولا تو ہمان نے گھورا. او سوری میں تو بھول گیا. تم دونوں کی نیند کون بیچاری چرانے کا گناہ کر سکتی ہے؟ البتہ یہ کام تو تم دونوں کا ہے. ہو گئی تیری فضول گوئی شروع. افنان نے مسکراہٹ دبائی. ویسے کل رات بہت لیٹ آئے تھے تم؟ افنان نے آتے پوچھا. کام سے گیا تھا کہیں تو لیٹ ہو گیا ہوں. باقی باتیں یونیورسٹی کر لینا. آج پروفیسر تھامس کا بہت ضروری لیکچر ہے اگر یاد ہو تو. افنان اٹھتے بولا. ہوں ہاں چلو. وہ تینوں ہی اٹھ گئے. مایا نے آئینے میں دیکھا تو اس ستم گر کے بھاری ہاتھ کا نشان اس کے نازک گال پر واضح نظر آ رہا تھا. اس کی بے اختیار آنکھیں بھیگی. وہ سب ایک بے اختیاری میں کیا عمل تھا. آج سے پہلے اس نے کبھی کسی کو ایسے نہیں چھوا تھا مگر ہمان کو دیکھتے وہ بے اختیار ہو جاتی تھی اپنے دل کے ہاتھوں. کل رات اسے سمجھ نہ آیا. ایک تو اس کی دوست نے اسے زبردستی ڈرنک کروا دی. وہ پیتی نہیں تھی. نشے کا اثر اوپر سے ہمان کا قریب ہونا. وہ کیا کر گئی تھی اپنی بے اختیاری میں مگر اس کا اتنا شدید رد عمل. اسے امید نہیں تھی وہ اس پر ہاتھ اٹھائے گا. وہ اسے ڈانٹ بھی سکتا تھا سمجھا سکتا تھا مگر نہیں. اس نے تو سیدھے ہاتھ ہی اٹھا دیا. اب اگر یہ نشان نانو یا ڈیڈ نے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی. وہ کیا جواب دے گی؟ اور اگر نانو کو پتہ چلا تو وہ ہمان کے ساتھ نہیں. وہ ہمان کو کچھ نہیں ہونے دے سکتی تھی. اس نے اس ستم گر کی انگلیوں کے نشان کو آہستگی سے چھوا تو لبوں سے سسکی نکلی جلن کے احساس سے. مایا نے اچھے سے میک اپ کرتے اس
نشان کو کور کیا اور بالوں کو آگے کر لیا۔ غور غور سے اپنے گال کو دیکھا، آئینے کے قریب ہوتے کہ کہیں سے بھی وہ نشان واضح تو نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نشان تو کور ہو گیا، مگر ماتھے پر ابری جگہ جہاں ڈیش بورڈ سے ٹکرائی تھی، آنکھیں الگ گلابی ہو رہی تھی رونے سے۔ دوسری بار ملا تھا، رلایا ہی تھا۔ مایا نے لب کاٹا، مگر نیچے تو جانا تھا۔ مایا! وہ چونکی کمرے میں سے آتی نانو کی آواز پر۔ جلدی سے آنکھوں میں کاجل لگایا جبکہ گلابی پن نہ دکھے۔ ہرجائی کا دیا کون کون سا زخم چھپاتی۔ جی نانو، اس نے ڈریسنگ روم سے مصروف سی آواز میں کہا۔ مایا بچے کہاں ہو آپ؟ یہ نانو میں وہ فریش سی مسکراتی باہر آئی۔ ہاشمی کو سکون ملا مایا کو دیکھ کر۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ میں A1، آپ سناؤ؟ میں بھی ٹھیک۔ اپنے بچے کو دیکھ لیا تو ہاشمی نے مایا کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ مایا کا جائزہ لیتے۔ اس کا رات کو ایسے شدت سے سسکنا اور اکیلے رہنے کا کہنا دیکھنے لگا، مگر ابھی وہ فریش تھی، رات کے رونے کا شبہ تک نہ تھا۔ کیا ہوا نانو؟ مایا رات کو کیا ہوا تھا بچہ؟ وہ تو نانو بس ایسے ہی، مایا نے نظریں چراتے کہا۔ مایا! نانو کیا ہے؟ میرا موڈ خراب نہیں کریں، مجھے بھوک لگی ہے، ناشتہ کرنا ہے مجھے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھتی بولی تو ہاشمی نے مایا کے چہرے کو پڑھنا چاہا۔ ہاشمی نے مایا کی پسند کا کھانا کہا جبکہ مایا ماں سے ملنے چلی گئی۔ شیرین کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی، وہ بستر پر ہی رہتی زیادہ تر۔ کیسے ہیں ڈیڈ؟ میں ٹھیک، تم کیسی ہو؟ A1، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ نو مائی پرنسس، آئی ایم گیٹنگ لیٹ۔ وہ بریکیس اٹھاتے مایا کو پیار کرتے نکل گیا تو مایا نے باپ کو دیکھا۔ نانا کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کالج کے لیے نکلی۔ واٹ ہیپن؟ ٹینا کب سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ خاموش بیٹھی تھی، وہ کچھ نہ بولی۔ مایا، آر یو ان لو؟ اب کی بار وہ چونکی تھی۔ کیا تمہیں کسی سے محبت ہو گئی ہے؟ محبت؟ ہاں محبت، تمہیں دیکھ کر صاف لگ رہا ہے۔ کلاس میں بھی تمہارا دھیان لیکچر سے زیادہ کہیں اور تھا۔ اور کل رات کہاں چلی گئی تھی اچانک؟ ایش نے بتایا کل اس نے تمہیں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا۔ کون تھا؟ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ وہ ہمان تھا۔ ہمان کون؟ وہی نیلی آنکھوں والا۔ ہاں، وہ مسکرائی۔ مایا، تمہیں اس نیلی آنکھوں والے سے محبت ہو گئی ہے کیا؟ شاید۔ مایا، آر یو سیریس؟ وہ تمہارے ڈرائیور کا بیٹا ہے تو انکل مانیں گے کیا؟ مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے وہ اچھا لگتا ہے، میں چاہتی ہوں وہ بس میرے پاس رہے، میرے سامنے۔ وہ کھوئے سے انداز میں بولی۔ تم تو گئی کام سے۔ ٹینا ہنستی اٹھی۔ مایا نے اپنی گال کو چھوا، لب مسکرا دیے۔ اس جلن میں بھی ایک الگ سا مزہ تھا۔ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ نہیں رہتا؟ مایا نے حلیم سے پوچھا تو وہ چونکا۔ نہیں، کیوں؟ اس کی یونیورسٹی یہاں سے دور ہے اور ویسے بھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، پڑھائی میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں تو مشکل نہیں ہوتی۔ مایا کو اس سے ملنا تھا پر کیا کرتی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ لب کاٹنے لگی۔ چھوڑو مجھے، وہ گہری نیند میں چیخ رہا تھا، جسم پسینے میں شرابور، وہ بستر پر سر پٹک رہا تھا۔ سالوں سے یہ نائٹ میئر جب کبھی بھی اسے ستاتا وہ ایسے ہی چیخنے لگتا تھا۔ اس کی سماعت میں چیخوں کی آوازیں گونج رہی تھیں جبکہ بدن پر اس کی غلیظ ہاتھوں کا لمس اسے آج بھی سرکتا محسوس ہوتا تھا۔ برہان کی آنکھ جھٹ سے کھلی۔ ابھی وہ سرعت سے اٹھا اور افنان کے کمرے میں بھاگا۔ ننگے پاؤں ہی برہان اور افنان کے کمرے ساتھ ساتھ تھے جبکہ ہمان کا کمرہ اوپر تھا۔ ہمان کی بھی آنکھ کھلی تھی، وہ بھی جلدی سے نیچے بھاگا۔ افنان، آنکھیں کھولو، سب ٹھیک ہے؟ برہان کمرے کی لائٹ جلاتے اسے اٹھانے لگا۔ افنان، ہم ہیں یہاں، تم ٹھیک ہو؟ ہمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ وہ جھٹکے سے اٹھا، سانس پھولی ہوئی تھی جبکہ دماغ سالوں پہلے ہوئے واقعہ میں الجھا ہوا تھا۔ اپنی آواز کے ساتھ ساتھ
سنی کی چیخوں کی آوازیں بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ عفنان، ہم ہیں دونوں۔ وہ خواب تھا، سب ٹھیک ہے۔ برہان نے اس کا ہاتھ تھاما تو ہمان نے پانی کا گلاس اسے دیا۔ ہم ہیں، یہ پانی پیو۔ ہمان کو ہاسٹل میں پہلی مرتبہ پتہ چلا تھا جب اچانک ایک رات وہ ایسے ہی چیخنے لگا۔ اس کے بعد برہان نے اسے ان کے ماضی میں ہوئے واقعہ کا بتایا تھا۔ عفنان کے سر میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ سر ہاتھوں میں تھام گیا۔ تجھے سر میں درد ہو رہا ہے کیا؟ برہان نے فکر مندی سے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ پہلے ایسا نہیں تھا، مگر پچھلے سال سے اس کے سر میں شدید درد رہنے لگا تھا، اسپیشلی جب اسے یہ نائٹ میئر تنگ کرتا تو دوسرے دن اس کی طبیعت کچھ ناساز رہتی۔ تیری میڈیسن؟ ہمان نے سارے سائڈ ٹیبل سے دوائی نکالتے اسے دی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا جب بھی اسے نائٹ میئر آتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی طبیعت ایسے خراب، جس وجہ سے اس نے اسے ایک میڈیسن دی ہوئی تھی، نیند کی۔ عفنان میڈیسن لیتے، پانی پیتے، دوائی نگلی۔ ہم یہاں ہی ہیں، تم آرام کرو۔ ہمان برہان دونوں اس کے پاس بیٹھتے بولے، تم جاؤ یار، میری وجہ سے دونوں کی نیند خراب ہوئی۔ وہ کچھ دیر بعد نارمل ہوا تو بولا، بکو مت، تھپڑ کھائے گا ہم سے نیند خراب ہوئی۔ ہمان برہان نے ایک ساتھ گھورتے کہا۔ وہ بے نام سا مسکرایا اور آنکھیں بند کر لیں، مگر آج اس کا سر درد بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ پلوں کے بعد اس کی دوائی کا اثر ختم ہو گیا، مگر وہ ضبط کرتا رہا۔ صبح ہو چکی تھی۔ برہان فریش ہونے چلا گیا جبکہ ہمان ناشتہ بنا رہا تھا۔ عفنان ٹھنڈے پانی سے شاور لیتا باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں جبکہ سر بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ مجھے نہیں لگتا تیری طبیعت اب بھی ٹھیک نہیں، آنکھیں اتنی سرخ ہو رہی ہیں۔ کافی پیتا ہوں، ٹھیک ہو جائے گا۔ سر درد ہے؟ تم رکو میں بناتا ہوں۔ ابھی ٹھیک ہے تو؟ برہان نے آتے پوچھا۔ سر درد کیسا ہے؟ ہو رہا ہے مگر ٹھیک ہو جائے گا۔ کیوں، میڈیسن لینے کے بعد بھی درد ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ صبح وہ نارمل ہو جاتا۔ ہو جائے گا ٹھیک، تم پریشان نہیں ہو۔ چلو تم آج آرام کرو، کہیں نہیں جانا۔ برہان نے اسے اٹھتے دیکھ روکا۔ ٹھیک ہوں میں، مگر رات تک اس کا سر درد شدت اختیار کر گیا جس وجہ سے اسے بخار ہو گیا، آنکھیں جل رہی تھیں۔ ہمان گھر نہیں تھا ابھی۔ برہان نے اس کی طبیعت دیکھی تو اچھا خاصا پریشان ہو گیا۔ ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چل رہے ہیں۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ اس کا سر درد سے اٹھانے نہیں ہو رہا تھا ابھی۔ اب کوئی بات نہیں، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے لیے ہاسپٹل پہنچا۔ اس کی حالت دیکھتے ہی ڈاکٹر نے اس کے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے۔ عفنان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا کیا؟ مطلب کوئی سر کی چوٹ وغیرہ؟ ڈاکٹر سر کی اسکین دیکھتے بولا تو برہان چونکا اور سر ہلایا۔ اس کے سر کا آپریشن ہوا تھا، ڈاکٹر نے ساری بات سنتے کہا۔ یس ڈاکٹر، تب کی کیس ہسٹری اور رپورٹس مل سکتی ہیں مجھے؟ یس، مگر ڈاکٹر عفنان کو ہوا کیا ہے؟ عفنان کے سر میں جو چوٹ آئی تھی اس وقت اس کی ظاہری چوٹ کا تو علاج ہو گیا تھا، مگر اس کے دماغی نس بھی ڈیمیج ہوئی تھی، اور جیسا تم نے کہا اسے نائٹ میئر آتے ہیں۔ اس کی حالت اشتعال انگیز ہو جاتی ہے جس وجہ سے دماغ میں کلاٹ بن گیا ہے۔ عفنان جب غصہ کرتا ہے یا اشتعال کی حالت میں جاتا ہے تو دماغ میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے جس وجہ سے اس کے سر میں شدید درد ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ کلاٹ چھوٹا تھا شاید جس وجہ سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی، مگر اب وہ بڑھ رہا ہے تو ڈاکٹر سرجری کر لیں۔ نہیں، ہم عفنان کی سرجری نہیں کر سکتے، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ ہمیں میڈیسن پر ہی رہنا ہوگا اور کوشش کرنا عفنان غصہ نہ ہو، نہ اس کے سر پر کوئی چوٹ دوبارہ آئے۔ باقی مجھے امید ہے میڈیسن سے ہم کلاٹ کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں، اور کچھ کیسز میں میڈیسن سے ہی کلاٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اوکے ڈاکٹر۔
2 دن کے بعد افنان ٹھیک ہو چکا تھا، مگر برہان اس کی کیئر بچوں کی طرح کر رہا تھا، تو دوسری طرف ہمان بھی۔ چل یہ سوپ پی۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ میرے ہاتھ ہیں، پی لیتا ہوں۔ کیوں؟ میرے ہاتھوں سے پیتے شرم آتی ہے، ہمان نے گھورتے کہا۔ تو افنان ہنسا۔ ایسا ہی سمجھ لے، تیری نیلی آنکھوں سے پہلے ہی مجھے لڑکیوں والی فیلنگ آتی ہے۔ برہان کا کہکا لگا، وہیں ہمان نے گھورا۔ ویسے ہمان، کاش تو لڑکی ہوتا۔ استغفار، اس نے جھرجھری لی۔ پتہ چل گیا ہے تو ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ اٹھا، خیر مجھے ایک کام سے جانا ہے، تم اس کی میڈیسن کھلا دینا یاد سے۔ برہان کو ہاشمی سے ملنا تھا۔ تیمور شاہ ان دنوں پاک گیا ہوا تھا نمش سے ملنے، تو جو نیو ڈیل ہونی تھی وہ برہان نے ہی کرنی تھی۔ برہان کو ہاشمی کے ساتھ دیکھتے پاشا کا خون کھولا۔ پہلے وہ تیمور شاہ اور اب یہ نیا لڑکا۔ اس نے مٹھی غصے سے بند کی۔ ڈیڈ کیا ہوا؟ مایا ابھی نیچے آئی تھی، ڈیڈ کو دیکھتی بولی، جو غصے سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ کچھ نہیں، یہ ڈیڈ کو کیا ہوا؟ وہ کندھے ہچکاتے باہر نکلی، جہاں نانو کسی کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ کون ہے نانو؟ اس نے آواز دی۔ برہان نے ایک نگاہ ڈالتے نگاہیں پھیر لیں۔ اوکے، آپ سے کل ملاقات ہوگی، وہ کہتے چلا گیا۔ نانو یہ کون تھا؟ مایا نے اس کی پشت کو دیکھتے پوچھا۔ یہ برہان ہے، تیمور کا جاننے والا۔ اوہ، برہان، کہیں نام سنا ہے یہ۔ کہاں؟ وہ دماغ پر زور دیتے ڈالنے لگی۔ کس نے یہ نام لیا تھا؟ برہان افنان، اس کی سماعت میں نام گونجا۔ ہمان کا دوست۔ یہ ہمان کا دوست تھا۔ وہ جھٹکے سے مڑی۔ نانو میں آئی۔ اوہ ہیلو، بات سنو، اس نے وہیں سے آواز دی۔ برہان کو لگا اسے کسی نے پکارا تھا۔ برہان ویٹ۔ وہ چونکتے پلٹا۔ تم دوست ہو نا؟ اب کی بار برہان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ سوری، ہمان کے دوست؟ ہاں، مگر تم اسے کیسے جانتی ہو؟ پرسوں اس نے میری کلب میں ہیلپ کی تھی، مجھے اسے تھینکس کہنا ہے۔ کیا مجھے اس کا نمبر مل سکتا ہے؟ ایک منٹ، تمہیں کیسے پتا میں اس کا دوست ہوں؟ وہ ہنسی۔ اصل میں ہمان کے فادر سے تمہارا نام سنا تھا تو بس، مگر ان سے نمبر لینا مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو ہمان کلب کیا تھا؟ برہان نے آئی برو مسلتے سوچا۔ خیر، وہ اسے جانتی تھی، ہمان بھی اسے جانتا تھا، اس لیے برہان نے ہمان کا نمبر اسے دے دیا۔ ویسے بھی وہ ہاشمی کی نواسی تھی، اس نے مایا کو پہلی بار دیکھا تھا، مگر سنا بہت بار تھا۔ تھینکس، برہان سر ہلاتے چلا گیا۔ یہ کیا سارے دوست ایسے ہی ہیں، ربوٹ ٹائپ؟ وہ منہ بناتے بولی۔ ہمان اور اب یہ برہان کیا مسکراتے ٹیکس لگتا ہے، پر مجھے کیا؟ وہ ہمان کا نمبر ملنے پر بے انتہا خوش تھی۔ ہاشمی وہیں کھڑا دیکھ رہا تھا۔ مایا کیا بات ہے؟ کیا کام تھا تمہیں برہان سے، اور تم کیسے جانتی ہو اسے؟ وہ نانو برہان ہمان کا دوست ہے، مجھے ہمان کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ شکریہ جی، وہ پرسوں اس نے مجھے ڈراپ کیا تھا، تو بس آپ چھوڑیں، یہ بتائیں کل آپ کی کوئی میٹنگ تو نہیں؟ کیوں؟ کل کا دن ہم ساتھ گزاریں گے، خوب باتیں کریں گے۔ وہ نانو کو موضوع سے ہٹا گئی تھی۔ مایا نے کمرے میں آتے نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی، جبکہ فون ابھی نہیں اٹھایا گیا تھا۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں کو سوچتے مسکرا رہی تھی۔ ہیلو، تبھی ہمان کی آواز گونجی۔ کیسے ہو؟ ہمان نے فون کان سے ہٹاتے چیک کیا۔ یہ کون تھی؟ کون؟ اتنی جلدی بھول گئے؟ اتنی جلدی تو تمہارا دیا نشان بھی نہیں مٹا۔ نشان؟ وہ چونکا اور پھر اس کے لب بھنجے۔ اسے گلٹ تھا، مگر یہ امید نہیں تھی وہ اسے کال کرے گی، مگر وہ دل سے شرمندہ تھا۔ وہ چاہتی تو اپنے نانا کو بتا سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ مایا، شکریہ، تمہیں یاد تو آئی۔ میرا نمبر کیسے ملا؟ تم ملنے گئے؟ تم مل گئے تو نمبر بھی مل ہی گیا کہیں سے۔ مایا، مجھے اس قسم کی باتیں پسند نہیں، میں اپنی حرکت پر شرمندہ ہوں، مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، مگر میں یہ بھی امید کرتا ہوں آگے تم اپنی حدود کا خیال رکھو گی، وہ سپاٹ لہجے میں بولا، ساتھ ہی فون کٹ کر گیا۔ مایا کا منہ حیرت سے کھلا۔ کیا تھا یہ؟ وہ مایا پاشا کے منہ پر فون بند کر چکا تھا۔ اتنا ایٹیٹیوڈ، اتنا سرد رویہ! مایا پاشا
اس کی طرف قدم بڑھا رہی تھی اور وہ اتنا بھاؤ کھا رہا تھا۔ مایا اٹھ کر آئینے کے سامنے آئی۔ اس کے حسن کی تعریفیں تو سبھی کرتے تھے۔ اس نے خود کو غور سے دیکھا، کیا وہ خوبصورت نہیں تھی؟ سفید اور گلابی رنگت، تیکھے نقوش، گلابی لب، بڑی بڑی آنکھیں، کوئی بھی تو کمی نہیں تھی اس میں۔ پھر کیوں وہ اسے اگنور کرتا تھا؟ کہیں اسے کسی اور سے محبت تو نہیں؟ دل میں سوال اٹھا تو مایا کا رنگ پھیکا پڑا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے نفی کی اپنے دل کی۔ کچھ دیر وہ اپنے دل و دماغ کی باتوں میں الجھی رہی اور پھر فون اٹھاتے لکھا، تم کسی سے محبت کرتے ہو؟ مایا نے سیدھے اسے میسج کیا تھا۔ ہمان جو افنان کے لیے سوپ بنا رہا تھا، اس نے میسج دیکھا تو پہلے چونکا، پھر غصے سے لب بھنجے۔ ہمان نے فون بند کیا اور افنان کے لیے سوپ بنانے لگا۔ آج مجھے ہاشمی کی نواسی ملی تھی، برہان نے ہمان کو دیکھتے کہا۔ وہ چونکا۔ تمہارا نمبر لیا تھا؟ اس نے شکریہ کہنے کے لیے۔ تم نے میرا نمبر دیا؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ہاں، کیوں؟ کیا ہوا؟ برہان اچانک سیدھا ہوا۔ کیا بات ہے ہمان؟ کچھ تو ہے جو تو نے نہیں بتایا ہمیں۔ ہمان نے گہرا سانس بھرا اور فون کی اسکرین اس کے سامنے کی۔ وٹ، کیا ہے یہ؟ اور پھر ساری بات بتائی۔ ہاشمی کی نواسی تجھے پسند کرتی ہے۔ برہان کے لیے آج کے دن کا سب سے بڑا جھٹکا تھا۔ وہ کیسے سمجھ نہیں پایا۔ کل اس کا انداز، ہمان کا نام لیتے اس کی مسکراہٹ، کیا ہوا؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ افنان ابھی اٹھتے نیچے آیا تھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی۔ تم دونوں مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ کچھ ایسا ہے جو مجھ سے چھپا ہوا ہے، جو تم دونوں کا سیکرٹ ہے۔ افنان سنجیدہ تھا۔ برہان چونکا۔ نہیں تو؟ برہان نے کہتے نظریں چرائی۔ افنان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ پکا کچھ نہیں چھپا رہے؟ وہ اتنی تفتیش کیوں کر رہا تھا؟ برہان نے ہمان کو دیکھا۔ ہے کچھ؟ برہان کی جگہ ہمان نے کہا تھا، ہم دونوں ہاشمی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہمان نے انکشاف کر ہی دیا کیا؟ وہ حیرت سے دونوں کو دیکھتا بولا، یہ مذاق تھا نا؟ نہیں، یہ حقیقت ہے افی۔ تم دونوں نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی۔ وہ کچھ دیر بعد بولا، آواز میں ناراضگی صاف تھی۔ تم دونوں مجھے اپنا دوست نہیں سمجھتے۔ اگر سمجھتے تو اتنی بڑی بات مجھ سے نہیں چھپاتے۔ وہ اٹھا تھا۔ افی، ایسی بات نہیں ہے۔ برہان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایسی ہی بات ہے۔ اگر میں نہ پوچھتا تو کبھی مجھے سچ نہ بتاتے تم لوگ۔ افنان، ہم تمہیں اس سب سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ تو میرا بھائی، دوست، ہر رشتہ ہے افی۔ برہان نے اس کا چہرہ تھاما ہاتھوں میں۔ تیمور شاہ جانتا ہے؟ ہاں، یعنی صرف میں ہی نہیں جانتا تھا۔ وہ ہنسا۔ افی، مجھے تم دونوں سے بات نہیں کرنی۔ افی، بات سن، رک۔ نہیں افنان، برہان نے اسے کھینچ کر ساتھ لے گایا، تو میرا دوست نہیں، چھوٹا بھائی ہے افی۔ میں تجھے اس سب میں نہیں آنے دوں گا۔ تو تم کیوں آئے؟ کیا وجہ ہے افی؟ کچھ چیزیں بے وجہ ہوتی ہیں۔ تم مجھ پر یقین رکھو بس، اور باقی سب چھوڑ دو مجھ پر۔ ہمان بلیک برڈ کا حصہ ہے، یہ صالح کے لیے کام کرتا ہے، اور تم؟ میں ہاشمی کے لیے۔ افنان کے پاس الفاظ نہیں تھے، کیا کہتا؟ تو سر ہاتھوں میں تھم گیا۔ افی، ٹھیک ہو؟ ہاں۔ دن گزرنے لگے تھے۔ افنان اب ٹھیک تھا۔ میڈیسن کی وجہ سے اس کا دوبارہ چیک اپ ہوا تھا۔ کلاٹ کا سائز رک گیا تھا۔ دوسری طرف مایا کے ایگزام شروع ہو چکے تھے۔ وہ انہی میں مصروف تھی۔ برہان نے ایک ساتھ 2 بڑی ڈیلز کی تھیں۔ اس کی واہ واہ ہو رہی تھی۔ ہاشمی کی نظروں میں وہ آ چکا تھا۔ برہان کا تیزی سے آگے جانا، جہاں ہاشمی کو اس کا کام پسند آ رہا تھا، وہاں پاشا کے دل پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ وہ آج بھی صرف ہاشمی کے سیکرٹری کی حیثیت سے ہی کام کر رہا تھا۔ چھوٹی موٹی ڈیلز یا پھر ہاشمی کا بزنس جو شیرین کے نام تھا۔ ہاشمی تیمور سے پہلے سے زیادہ خوش تھا۔ ہمان اچھا لڑکا تھا۔ کام بڑی صفائی سے کرتا ہے۔ صالح کا آدمی اسے ہمان کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ صالح نے سگار کا کش لیتے سر ہلایا۔ کیسے ہو ہمان؟ میں ٹھیک، آپ سنائیں؟ وہ اس وقت ہاشمی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ بہت سنا ہے صالح کے آدمی سے تمہارا، بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ شکریہ۔ تمہارے لیے ایک آفر ہے میرے پاس۔ ہمان نے ہاشمی کو دیکھا۔ دا ڈاگ کا حصہ بنو گے؟ میں؟ ہاں تم۔ میں ہی کیوں؟ مطلب میں آپ کے کس کام کا ہوں؟ تم حلیم کے بیٹے ہو، مطلب اس کے جیسے وفادار۔ ہمان مسکرایا۔ میری نواسی مایا، جانتے تو ہو اسے؟ ہمان کی مسکراہٹ سمٹی۔ اصل میں
اس کے لیے فکر مند ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم مایا کا خیال رکھو، اس کے باڈی گارڈ کے طور پر۔ ایک قاتل کو باڈی گارڈ بنا رہے ہیں؟ ہاں، کیونکہ ایک قاتل ہی اگلے قاتل کی سوچ کو پڑھ سکتا ہے۔ کچھ دن پہلے مایا کی گاڑی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سالک سے میری بات ہو چکی ہے، تم اس کے لیے کام کر سکتے ہو، مگر اس کے ساتھ تمہیں مایا کا خیال رکھنا ہوگا۔ مجھے سوچنے کا وقت چاہیے۔ سوچ لو، کل تک کا وقت ہے تمہارے پاس۔ اوکے، تھینکس نانو، مایا نے آتے ہاشمی کے گال پر بوسہ دیتے کہا۔ یہ مایا کی ہی ضد تھی، وہ ہمان کو اپنے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔ ہاشمی کو علم ہوا تھا کہ ہمان سالک کے لیے کام کر رہا ہے۔ دوسری طرف مایا کی ضد ہاشمی نے ہمان کو اسی لیے مایا کے باڈی گارڈ کی آفر کی تھی کہ مایا کا کہا بھی پورا ہو جائے گا اور وہ ہمان کو پرکھ بھی لے گا کہ وہ کیسا انسان تھا۔ اس بار ہاشمی جلد بازی سے کام نہیں لے گا۔ شرین کی دفعہ بھی وہ شرین کی بلیک میلنگ میں آ گیا تھا۔ وہ خود کو نقصان پہنچا لے گی اگر ذاکر سے اس کی شادی نہ ہوئی تو۔ مایا کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ ہمان نے ہاشمی کی آفر کو قبول کر لیا تھا۔ مایا کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ جب کہ ذاکر نے سنا تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ کسی لڑکے کو مایا کا باڈی گارڈ نہیں رکھ سکتا تھا۔ کیا سوچ کر آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ وہ سسر سے الجھا۔ ذاکر پاشا میری نواسی کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں میں جانتا ہوں۔ وہ اپنا آدمی ہے، بلیک برڈ کے لیے کام کر رہا ہے، یعنی ایک ٹارگٹ کلر کو میری بیٹی کا باڈی گارڈ رکھ دیا۔ وہ شاک ہوا۔ ہاں، کیونکہ وہ اس کام میں ماہر ہے۔ وہ مایا کی حفاظت اچھے سے کرے گا اور مجھے اب اس پہ اور بحث نہیں چاہیے۔ تمہاری ڈیل کیسی رہی؟ پاشا کا رنگ بدلا۔ تمہارے ہاتھوں سے ڈیل نکل گئی پاشا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ ہاشمی کا غصہ بڑھا تو پاشا نے لب بھینچے۔ افی اٹھ جا یار، سونے دو۔ افی آج کیا دن ہے؟ ہمان اسے اٹھا رہا تھا مگر وہ رات لیٹ سویا تھا۔ ابھی نیند سے اٹھنا مشکل تھا مگر وہ لیٹ کیوں سویا تھا اسے یاد نہیں تھا۔ افنان اٹھ جا، آج ایگزام کا پہلا دن ہے۔ پیپر؟ اس کی آنکھ جھٹ سے کھلی۔ ہاں آج پیپر تھا، اسی لیے تو لیٹ سویا تھا۔ اوہ شٹ، تم لوگوں نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ میرے شہزادے، تجھے میں پچھلے 15 منٹ سے ناشتہ بناتے آوازیں دے رہا تھا، پتہ نہیں کس کے خوابوں میں گم تھا۔ ہمان نے کافی کا مگ اس کے سامنے رکھتے کہا۔ اٹھ جلدی کر اب یار، اس بار برہان پکا گولڈ میڈل لینے والا ہے۔ اس نے برہان کو دیکھا جو نوٹس پر ورق دہانی کر رہا تھا۔ باتیں کم کرو، ناشتہ کرو جلدی۔ چلیں اب، بس 5 منٹ میں آیا۔ وہ جلدی سے ریڈی ہوتا آیا۔ ہمان برہان دونوں ناشتہ کر چکے تھے، جبکہ ہمان کے ہاتھ میں کافی مگ تھا جبکہ برہان کے ہاتھ میں سینڈوچ۔ ہائے میرے کتنے اچھے بھائی ہو دونوں، اس نے کافی اور سینڈوچ لیتے دونوں سے کہا۔ تو وہ تو ہم ہیں، چل اب مسکے بعد میں لگانا، وقت کم ہے۔ برہان نے گھر لاک کیا جبکہ ہمان گاڑی نکال چکا تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، تبھی ہمان کی زندگی میں نیا طوفان آیا۔ ہاشمی پر حملہ ہوا تھا جس میں گولی حلیم کو لگ گئی اور اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ یہ اتنا غیر متوقع اور اچانک تھا کہ ہمان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ زندگی اس کے ساتھ ایک بار پھر سے مذاق کر گئی تھی۔ پہلے ماں، جڑواں بھائی، پھر دادی، اب باپ۔ وہ اکیلا ہو گیا تھا۔ باپ تھا وہ بھی چلا گیا۔ اس دن ہمان برہان کے گلے لگتے رویا تھا۔ برہان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گزرے جب بہزاد کی موت ہوئی تھی۔ آج مجھ سے میرا آخری رشتہ بھی چھن گیا۔ ہم ہیں تمہارے، کبھی خود کو اکیلا مت سمجھنا، ہر قدم پر ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمیں اپنے ساتھ پاؤ گے۔ ہم تینوں ایک دوسرے کے لیے بہت ہیں، آج سے ہم ایک دوسرے کا ہر رشتہ، ایک دوسرے کے دوست، بھائی۔ برہان نے دونوں کو سامنے ہاتھ کیا جس پر افنان نے ہاتھ رکھا اور پھر ہمان نے۔ یہ دوستی ایسے ہی رہے گی ہماری آخری سانس تک، انشاءاللہ۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے گلے لگے تھے۔ مایا کو بھی حلیم کا پتہ چلا تو افسوس کرنے آئی۔ آج سے تم دی ڈارک کے لیے کام کرو گے، ہمان، ہاشمی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ اور اس طرح ہمان کی بھی دی ڈارک میں آمد ہو گئی۔
ہمان کام کے سلسلے میں لندن شفٹ ہو گیا تھا۔ مایا نے سنا تو بے چین ہو گئی تھی۔ اس نے ہاشمی سے ضد لگا لی کہ اسے لندن میں آگے پڑھنا ہے۔ مایا تمہارا ایڈمیشن یہاں ہو چکا ہے۔ نہیں، مجھے نہیں پڑھنا یہاں، مجھے لندن جانا ہے نانو۔ وہ بات ضد تھی، مجبوراً ہاشمی کو مایا کی ضد ماننی پڑی۔ مایا کے لیے فلیٹ خرید لیا گیا۔ وہ بہت خوش تھی کہ وہ لندن جا رہی ہے، ہمان کے پاس، مگر ہاشمی فکر مند تھا۔ مایا وہاں اکیلی، اس لیے اس نے سوچ لیا تھا۔ اس عرصے میں اسے برہان پر پورا یقین ہو چکا تھا۔ برہان، تمہیں کام کے سلسلے میں لندن جانا ہوگا، وہاں پر ابھی تک کوئی اپنا بندہ نہیں ہے، اور ویسے بھی مایا وہاں پڑھنے جا رہی ہے تو تمہیں مایا کا دھیان رکھنا ہے، ہاشمی نے اسے دیکھتے کہا۔ برہان نے تیمور کو دیکھا۔ ویسے بھی مجھے لگتا ہے برہان وہاں پر کام کو اچھے سے سنبھال سکتا ہے، تمہاری کیا رائے ہے تیمور؟ ہاشمی نے تیمور کو دیکھتے پوچھا۔ ہاشمی کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی، مگر آج وہ کام کے سلسلے میں سبھی سے مل رہا تھا۔ جیسی آپ کی مرضی۔ تو ٹھیک ہے، ویسے بھی تم چاہتے ہو برہان افنان اپنا MBA لندن سے مکمل کریں تو اسی یونیورسٹی میں ان کا بھی ایڈمیشن ہو جائے گا جس میں مایا پڑھنا چاہتی ہے۔ ایسے میں میری مایا کے لیے فکر بھی کم ہو جائے گی، یہ ٹھیک رہے گا۔ تیمور کو ہاشمی کی بات پسند آئی تھی۔ اسے وہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ جی، برہان نے سر ہلایا۔ وہ سمجھ گیا تھا مایا خمان کے لیے جا رہی تھی، اور پھر وہ تینوں لندن چلے گئے۔ یہ خمان کے لیے بھی سرپرائز تھا۔ وہ برہان افنان کو دیکھتے بہت خوش تھا، جبکہ مایا کے آنے کی اسے امید نہیں تھی۔ لگتا ہے تمہیں میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی۔ مجھے تمہارے آنے کی نہ خوشی ہے نہ افسوس، یہ تمہاری چوائس ہے، تم جہاں چاہے پڑھو، جہاں چاہے رہو، وہ سنجیدگی سے کہتے آگے بڑھ گیا۔ مایا کے ساتھ روزی بھی آئی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ مایا کے ساتھ 2 گارڈز بھی تھے۔ ہاشمی نے پوری تیاری سے مایا کو بھیجا تھا۔ مایا کا چہرہ تاریک ہوا۔ مجھے لگتا ہے کافی تھکن ہو گئی ہے، سفر کی اب آرام کرنا چاہیے۔ افنان نے مایا کو دیکھتے کہا۔ اوکے، کل ملاقات ہوگی۔ مایا کو لینے گاڑی آئی ہوئی تھی، وہ چلی گئی۔ یار، کبھی تو اس سے نارملی بات کر لیا کر۔ چھوڑو خمان، بتاؤ تم جس کام کے لیے آئے تھے وہ ہوا؟ ہاں، کچھ سمجھو۔ اچھا، تم دونوں فریش ہو جاؤ، پھر کھانے پر ملتے ہیں۔ تم دونوں کے کمرے سیٹ ہیں۔ یہاں آتے دوسرے دن برہان کی میٹنگ تھی، ڈائمنڈ اسمگل ہو کر آئے تھے، انہیں لینا تھا۔ اس کے بعد یونیورسٹی کا چکر لگانا تھا، کافی سارے کام تھے۔ 2 دن تو اسی میں گزر گئے۔ مایا سے ان کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ ہاشمی کی نواسی نے تجھے پرپوز کیا؟ افنان نے حیرت سے کہا تھا۔ کب ہوا یہ؟ کل رات۔ تو تم نے کیا کہا؟ انکار؟ کیوں؟ مجھے اس سے محبت نہیں۔ کیوں نہیں ہے تو نہیں، اب کیوں، کیسے، کس وجہ سے نہیں جانتا۔ خمان کا دماغ ابھی تک خراب تھا رات مایا کی حرکت پر۔ وہ اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتی تھی؟ وہ ہر کام چھوڑ چھاڑ کر اس تک پہنچا تھا۔ مایا نے فون کرتے روتے اسے کہا تھا کہ اسے لگ رہا ہے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس کی ڈری سہمی آواز دیکھتے خمان چونکا۔ وہ رش ڈرائیو کرتے اس تک پہنچا۔ وہ عجلت میں گھر میں داخل ہوا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مایا کہاں ہو؟ تبھی اچانک سارے گھر کی لائٹس آن ہوئی تھیں۔ وہ الجھا سب دیکھ کر اس نے سارے گھر کو سجا رکھا تھا اسے اپنے دل کی بات کہنے کے لیے۔ سوری مسٹر باڈی گارڈ، اگر ایسا نہ کہتی تو تم کیسے آتے؟ وہ اپنے گاؤن کو ہاتھوں میں اٹھائے سیڑھیاں اترتے بولی۔ ہمان کا چہرہ سرخ ہوا تھا، وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ سختی سے بولا۔ ڈنر، اگر ایسے تمہیں انوائٹ کرتی تو تم نے تھوڑی آنا تھا، اس لیے مجھے تمہیں ایسے بلانا پڑا۔ آر یو میڈ؟ تمہارا دماغ کام کرتا ہے؟ میں اپنا اتنا ضروری کام چھوڑ کر اس لیے آیا کہ تم کسی مصیبت میں ہو، مگر تم یہاں۔ مایا، تمہارے دماغ میں ایک بات گھستی کیوں نہیں ہے؟ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم اپنی ان بچگانہ حرکتوں سے صرف مجھے اریٹیٹ کرتی ہو اور کچھ نہیں۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں ہمان، وہ بھیگی پلکوں سے اسے دیکھتے بولی۔ لیکن مجھے تم سے محبت نہیں۔ وہ کچھ پلوں کے بعد سنجیدگی سے بولا۔ کیوں؟ اس پر میرا اختیار نہیں ہے، مجھے محبت پر یقین نہیں، یہ محبت صرف ٹائم پاس ہوتا ہے۔ مایا خود کو دھوکہ دینے کے علاوہ کچھ نہیں۔
सब में मत पढ़ो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। मम, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। माया, वापस चली जाओ, मैं तुमसे मोहब्बत ना करता हूँ, ना आगे कर पाऊँगा, इसलिए चली जाओ, अभी वक़्त है, खुद को तकलीफ़ मत दो। क्यों नहीं, तुम मुझसे मोहब्बत कर सकते। वो रोते उसके शर को थाम गई मुट्ठियों में। वो उसे बहुत तहम्मुल से समझा रहा था, मगर माया समझने को तैयार ही नहीं थी। मैं अपनी जान ले लूँगी। वो रोते फ्रूट की बास्केट से चुरी उठाते अपनी कलाई पर रखती चीही। अब की बार हुमान का फिर से हाथ उठाता, मगर आज उसे कोई गिल्ट नहीं था। मरना चाहती हो, मरो शौक से, मगर एक बार अपनी माँ का सोच लो जो पहले ही बिस्तर पर है। अपने उस नाना का सोचो जो अपनी जान से ज़्यादा तुम्हें चाहता है। अपने बाप का सोचो और फिर शौक से लो। अपनी जान क्या समझ रखा है तुमने मोहब्बत को? ये मोहब्बत नहीं है माया, सिर्फ अट्रैक्शन है। मोहब्बत होती तो तुम अपनों की मोहब्बत को समझती। क्या है ये मोहब्बत? कुछ भी नहीं, सिर्फ कहने की बातें हैं। चंद दिन, माह, साल बाद इस नामो निहात मोहब्बत का नामो निशान भी नहीं रहता। जब तक दो लोग एक दूसरे को पा नहीं लेते तब तक ये मोहब्बत रहती है, फिर ख़त्म। इसीलिए मेरे सामने इसका नाम भी मत लेना और आइंदा मुझे ऐसे झूठ बोलते मत बुलाना, वरना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते वो लंबे लंबे ढक भरता वहाँ से निकल गया। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? दिमाग ख़राब है इस लड़की का? कौन सी लड़की? बुरहान ने उसके तने जबड़े को देखते पूछा। एक ही है, कौन? माया। माया कौन? हाशमी की नवासी अफनान ने हैरत से पूछा। कुछ अर्सा पहले माया की 18वीं सालगिरह हुई थी, जिस पर अफनान भी गया था, बुरहान और हुमान के साथ। तिमूर शाह भी मौजूद था। अब क्या किया? बुरहान समझ गया उसने कुछ किया था। फिर से वही मोहब्बत नामे की रट। वट मोहब्बत तुमसे? अफनान सीधा होते चीहा। अब तुम्हारी ही कसर थी। पहले तुम मुझे सारी बात बताओ। माया तुमसे कब से मोहब्बत करती है और तुम पक्का जानते होगे इस बारे में? अफनान बुरहान को देखते घूरते बोला। शक तो था मुझे। ये शक नहीं, पक्का था। बस एक मैं ही बेखबर होता हूँ सबसे। मुझे लगता है तुम दोनों का दोस्त ही नहीं। अफ़ी, ये डायलॉग बहुत पुराना हो गया है, अब कुछ नया बोला कर। वो हमेशा यह कहता था। उसे छोड़ो यार, तुम आया यहाँ तुम्हारे लिए आई थी। वो हुमान को देखते संजीदगी से बोला, मगर वो कुछ न बोला। माया ने रोते हर चीज़ को तहस नहस कर डाला था। आज संडे का दिन था और फुटबॉल मैच भी। वो तीनों देख रहे थे, साथ खाने की तैयारी भी कर रहे थे जब माया की आमद हुई। वो बहुत दिनों के बाद मिले थे आज। कैसी हो माया? मैं ठीक, तुम लोग कैसे हो? बोर हो रही थी, सोचा यहाँ आ जाऊँ। अच्छा किया, बैठो। अफनान ने कुशन ठीक किए। वो उसके आने से पहले सोफे पर लेटा हुआ था। यूनिवर्सिटी कैसी जा रही? अच्छी। लगता मैंने आकर अच्छा नहीं किया। वो तिरछी नज़रों से हुमान को देखते बोली, जिसके हाथ तेज़ी से कटिंग बोर्ड पर चल रहे थे। बुरहान भी उसके साथ किचन में मौजूद था। अफनान ने अच्छे मेज़बान की तरह माया के सामने फ्रेश फ्रेश जूस रखा, जो कुछ देर पहले बुरहान ने बनाया था। लगता है संडे का दिन तुम लोग घर पर गुजारते हो। हाँ, एक संडे ही तो होता है जब हम तीनों एक साथ वक्त स्पेंड करते हैं। वो अफनान से छोटी मोटी बातें कर रही थी। अफनान, एक बात तो बताओ। माया ने जूस का सिप लेते अफनान से कहा, जो कॉफ़ी पी रहा था। हूँ वो मतवज्जा हुआ। ये तुम्हारे दोस्त को लड़कियों से नफ़रत क्यों है? वो सामने हुमान को देखते बोली, जो बुरहान से कोई बात कर रहा था, मगर फासला होने की वजह से उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी। मेरे मेरे तो दोनों ही दोस्तों को लड़कियों से मसले मसाइल हैं, ढेर सारे। कौन से वाले का पूछ रही हो? वो मुस्कुराते बोला, अरे एक को तो लड़की नाम से भी चिढ़ है, दूसरे का पूछ रही हूँ। हुमान। ओह। अफनान ने उसको लंबा खींचा। ये तो तुम्हें हुमान से ही पता चल सकता है, कहो तो पूछूं? हुमान, यार एक बात तो बता। अफनान ने वहाँ से ही हाँक लगाई। हुमान का हाथ रुका। सब्जियां कट करता हूँ। माया को जानना है तुम्हें लड़कियों से चिढ़ क्यों है? माया सटपटाई, जबकि हुमान ने एक निगाह माया पर डाली, जो नज़रें चुरा गई। मतलब अब वो इससे नहीं तो इसके दोस्तों से उसके बारे में मालूमात ले रही थी। बाकियों का तो पता नहीं, मगर जो तुम्हारे साथ बैठी है उससे ज़रूर है।
اور اس کی فضول باتوں سے وہ رکھائی سے بے مروتی کی حد کرتا سنجیدگی سے بولا تو مایا نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ افنان کسیا گیا، جبکہ برہان نے بھی مایا کے دعا ہوتے چہرے کو دیکھا۔ وہ بنا کچھ کہے جوس کا گلاس رکھتی اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ جاتے وہ بیگ اور فون بھی وہاں ہی چھوڑ گئی تھی، اس کی آنسوں سے لبریز آنکھیں۔ ہمان، وہ لڑکی وہ اکیلی جا رہی ہے۔ جاؤ، برہان نے مایا کو دیکھتے کہا۔ آ جائے گی خود ہی 10 منٹ تک۔ وہ پاستا کو گرم پانی میں ڈالنے لگا۔ برہان نے افنان کو دیکھا تو وہ مگ رکھتا اٹھا اور جیکٹ لیتے گیا۔ مایا بیٹھ جاؤ۔ وہ سڑک کنارے فٹ پاتھ پر چل رہی تھی، آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت گر رہے تھے۔ وہ کس سنگ دل سے دل لگا بیٹھی تھی جسے اس کے احساسات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ مایا، افنان نے گاڑی روکتے اسے آواز دی تو مایا نے دیکھا۔ بیٹھو نہیں۔ اسے اتنی بھی پرواہ نہیں تھی، وہ پیچھے بھی نہ آیا۔ دل کو ایک امید سی تھی وہ آئے گا، مگر وہ ہمان تھا، اسے ہر طرح سے مایا پاشا کا دل توڑنا آتا تھا۔ مایا، تمہارے ساتھ ڈرائیور اور گارڈ نہیں ہے، بیٹھو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ بیٹھی، گاڑی میں واپس چلو گی؟ نہیں، اس نے نفی کی۔ اوکے۔ افنان خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا جبکہ مایا آنسو بہاتی رہی۔ برہان وجہ جانتا تھا، اس لیے اس نے کبھی ہمان سے مایا کے متعلق بات نہیں کی تھی۔ کل تمہاری میٹنگ ہے؟ برہان ہاں، برہان نے سر ہلایا۔ وہ دونوں فٹ بال کا میچ دیکھ رہے تھے جبکہ ساتھ افنان کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ سنڈے کو وہ تینوں ایک دوسرے کے بنا کچھ نہ کھاتے۔ ایک ہی تو دن ملتا تھا تینوں ایک دوسرے کے ساتھ۔ وہی افریقی گروہ کے ساتھ ہے نا جن کا تو نے بندہ مارا تھا؟ ہاں۔ کل کی میٹنگ میں میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ برہان مسکرایا اس کی فکر پر۔ اوکے۔ اس نے انکار نہ کیا۔ تبھی کانچ کی دیوار سے انہیں افنان نظر آیا تو دونوں نے بات بدل دی اور میچ کے متعلق باتیں کرنے لگے۔ چھوڑ آئے ہوں، سارا رستہ بیچاری روتی رہی، اس نے ہمان کو دیکھتے کہا، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ خیر، کیا بنا میچ کا؟ وہ برہان کو دیکھتے بولا، جبکہ ہمان اٹھتے کچن میں چلا گیا اور تینوں کے لیے پاستا نکالنے لگا۔ ہمان کو لگا وائبریشن ہوئی تھی۔ اس نے کوشن اٹھایا تو فون کی سکرین پر نگاہ پڑتے اس کے لب بھنچے۔ مایا کا فون تھا جس کے ڈسپلے پر ہمان کی تصویر سیٹ تھی۔ مایا کا فون؟ برہان نے دیکھتے کہا۔ ہاں، شاید یہاں چھوڑ گئی ہے۔ پاشا کا فون تھا۔ ہمان نے فون الٹا کر کے رکھ دیا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ویسے ہمان، ایک بات تو بتا ہوں، مایا اچھی لڑکی ہے، تم سے محبت بھی بہت کرتی ہے، پھر تمہیں اس سے محبت کیوں نہیں ہوئی؟ پچھلے 3-4 سال سے تیرے پیچھے ہے۔ برہان نے ہمان کو گہری نظروں سے دیکھتے پوچھا تو ہمان کا ہاتھ رکا۔ یہ سوال اگر افنان کرتا تو وہ سمجھتا، مگر یہ برہان کی طرف سے تھا۔ افنان نے بھی برہان کی کہی بات پر اتفاق کیا۔ تجھے کسی سے محبت ہے؟ ہمان کا رنگ ایک پل کو بدلا۔ نہیں، اس نے نفی کی اور پاستا کا چمچ منہ میں رکھا۔ اسے کمال حاصل تھا اپنے تاثرات پر، یا سچ تھا؟ برہان سمجھ نہ پایا اسے۔ بیچاری ہر بار امید لے کر تیری طرف بڑھتی ہے مگر تو دل توڑ دیتا ہے۔ اس میں اس کا قصور ہے، میرا نہیں۔ ہمان، محبت کو ٹھکرا مت، کبھی یہ نہ ہو تجھے محبت ہو اور وہ تجھے ٹھکرا دے، افنان نے سنجیدگی سے کہا۔ مایا کو اس سے محبت ہوئی، اس میں اس بیچاری کی کیا غلطی تھی؟ یہ تو خود بخود دلوں میں پیدا ہونے والا جذبہ تھا۔ اب میں زبردستی اس سے محبت کرنے پر خود کو مجبور نہیں کر سکتا۔ ابھی مجھے اس سے محبت نہیں، کہتے وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ انہیں یہاں آئے سال ہو گیا۔ اس بیچ مایا نے ہر کوشش کر لی مگر وہ ہمان کو خود سے محبت نہ کروا پائی۔ اس کی خواہش ادھوری ہی رہی۔ وہ ان نیلی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھے گی، مگر ایک چیز تھی، اس نے ہمت نہیں چھوڑی تھی۔ ہمان کے لاکھ سخت رویے کے باوجود بھی وہ اکثر ان کے گھر آ جاتی۔ ہمان جہاں اپنی بات پر قائم تھا وہاں مایا بھی اپنی محبت کا اظہار کرنے سے نہ رکتی۔ آج بھی سنڈے کا دن تھا اور وہ صبح ہی نازل ہو گئی تھی۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ تینوں کو گھورتے بولی۔ تم تینوں ہینڈسم ہو، ویل ایجوکیٹڈ ہو، پھر بھی تینوں اکیلے ہو۔ کسی کی بھی لائف میں کوئی لڑکی نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تینوں کے ساتھ سب ٹھیک تو ہے نا؟ مایا کے دماغ میں اچانک
مایا کے دماغ میں اچانک دھماکہ ہوا۔ اس نے مشکوک نظروں سے تینوں کو دیکھتے کہا، پہلے تو 1 منٹ کو انہیں سمجھ نہ آئی، مگر جیسے ہی سمجھے اس کی بات پر، جہاں عفنان کے منہ سے پانی فوارے کی صورت میں نکلا وہیں ہمان کا نوالہ اٹک گیا۔ نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ، استغفار۔ تینوں کے منہ سے ایک ہی وقت میں مختلف کلمات نکلے تھے۔ برہان کا چہرہ سرخ ہو گیا، مایا کی بات کے مطلب کو سمجھتے۔ یہی حال دوسرے دونوں کا بھی تھا۔ ہمان نے اسے غصے سے دیکھا تو مایا گڑبڑائی۔ وہ یقیناً بنا سوچے سمجھے کچھ غلط بول گئی تھی۔ اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ کیا ضرورت تھی مایا؟ اس نے ترچھی نظروں سے ہمان کو دیکھا جو اسے ہی سنجیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں چلتی ہوں۔ وہ فوراً اٹھی۔ اس نے تو بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا، مگر سمجھ بات میں آیا کہ کیا کہا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، اس کی محبت کو قبول کر لے، تیرے چکر میں اب ہم دونوں کی عزت بھی داؤ پر لگ گئی ہے۔ عفنان بے چارگی سے بولا تو ہمان نے کشن اسے دے مارا۔ تو مجھے چھوڑ، علوی کی بیٹی تیرے پر فل فدا ہے۔ دیکھا تھا پرسوں میں نے، تو شادی کر لے، پھر تو محفوظ رکھے گا ایسی گوہر افشائی سے۔ زندگی اچھی خاصی خوبصورت گزر رہی تھی۔ وہ تینوں خوش تھے، اپنوں کے بنا اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے تھے۔ جلد ان کا ماسٹر بھی کمپلیٹ ہو جانا تھا۔ برہان اپنا کام بھی شروع کر چکا تھا جس میں عفنان اس کی پوری مدد کر رہا تھا، جبکہ ہمان اس کے کہنے کے باوجود بھی ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ ہاں، اب وہ برہان کے ساتھ میٹنگ پر جاتا تھا۔ کافی خطرناک میٹنگز انہوں نے ہینڈل کی تھیں۔ 2 بار ان پر حملہ بھی ہو چکا تھا، مگر بال بچ گئے تھے۔ اور پھر اچانک ہاشمی کی موت کی اطلاع ملی۔ ہاشمی کا ایسے اچانک جانا شاکنگ تھا۔ مایا کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ ہمان اور عفنان دونوں گئے تھے، مگر برہان نہ جا پایا۔ مایا وہیں رک گئی۔ ہاشمی کے جانے کے بعد دا ڈارک پر کس کی حکومت ہونی تھی یہ بات چھڑ گئی، اور پھر پاشا کا سالوں پرانا سپنا پورا ہو گیا۔ دا ڈارک کا سلطان پاشا بن گیا۔ ہمان اور برہان پر سربراہ کی حیثیت سے حکم اب پاشا کا چلنا تھا۔ پاشا اپنی خوشی میں مست تھا۔ ہمان کو گہری نیند میں اپنے چہرے پر کسی کا نرم و نازک مومی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس کی نیند ٹوٹی۔ پہلے تو وہ چونکا اندھیرے میں کسی کو خود پر جھکے دیکھتے، اور پھر صورت سے سیدھا ہوا۔ ابھی اتنا بھی اندھیرا نہیں تھا کہ وہ دیکھ نہ سکتا۔ اس کا دماغ جیسے ہی بیدار ہوا وہ جھٹکے سے اٹھا تھا۔ ہمان کی آواز میں سختی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آنکھوں میں حیرت اور پھر ناگواری اتری۔ وہ تیزی سے بستر سے اترا اور کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ اپنی شرٹ اٹھاتے پہن گیا۔ تمہارا دماغ کام کرتا ہے؟ اب کی بار وہ بولا نہیں، دہاڑا تھا۔ اس کی آواز سے ناگواری صاف ظاہر تھی۔ رات کے اس پہر مایا کو اپنے کمرے میں دیکھتے، اسے بازو سے پکڑتے جھٹکے سے اپنے سامنے کیا۔ کیا کر رہی تھی یہاں، وہ بھی اس وقت؟ ہمان، نام مت لینا میرا۔ تمہارے اندر سیلف ریسپیکٹ نام کی کوئی چیز نہیں؟ وہ اس پہر میرے کمرے میں آنا؟ مایا، کیا اتنی سستی ہے تمہاری عزت؟ اس پہر کسی نامحرم کے کمرے میں آنے کا مطلب سمجھتی ہو؟ مانا تم آزاد خیال سوسائٹی میں رہتی ہو۔ یہاں تو اجنبی کے ساتھ بھی رات گزارنے کے بعد صبح ایک دوسرے کو یاد نہیں رکھتے، مگر تم ایک مسلم لڑکی ہو مایا۔ اپنی حدوں کا، اپنی عزت کا احساس ہونا چاہیے تمہیں۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا مایا کو تھپڑ لگا دے۔ کل سارا دن دیکھا نہیں تھا تو دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے دیکھنے آ گئی۔ وہ بھیگی پلکوں سے بولی، میں تمہاری نیند حرام نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر تم سوئے ہوئے اتنے معصوم لگ رہے تھے، میرا خود پر اختیار نہیں رہا۔ وہ اپنی بے بسی اسے بتا رہی تھی۔ ہمان نے جبڑے بھینچے، دانت سختی سے ایک دوسرے پر جمائے، اپنا غصہ تیش کنٹرول کیا۔ دیکھو مایا، مجھے اس طرح کی حرکتیں پسند نہیں۔ تمہیں میں پہلے بھی وارن کر چکا ہوں، مگر تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی، اگر تمہارے باپ نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو کیا سمجھے گا؟ ہمان اور عفنان دونوں ہی یہاں تھے، انیکسی میں رکے تھے، کیونکہ کل ایک میٹنگ تھی جس کے بعد ہمان نے واپس لندن چلے جانا تھا۔
مانتی ہوں مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، مگر میں کیا کروں؟ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ میں نہیں رہ سکتی تمہیں دیکھے بنا۔ کیوں تمہیں میری محبت کی گہرائی کی سمجھ نہیں آتی؟ کیوں ہمان، کیوں ہو تم اتنے پتھر دل؟ کیوں ہے تمہیں لڑکیوں سے نفرت، محبت سے نفرت؟ ایسا کیا ہوا ہے؟ ضروری تو نہیں ہوتا ہر کوئی ایک جیسا ہو۔ تمہارا جس کسی کی بھی وجہ سے محبت سے اعتبار اٹھا ہے، وہ اپنی ہی روح میں اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ ہمان کی آنکھوں میں سرخی اتری۔ مایا جاؤ۔ نہیں، وہ خود سر ہوئی۔ نہیں جاؤں گی، آج تمہیں مجھے بتانا ہوگا۔ تم ہر بار میری محبت کی تذلیل نہیں کر سکتے۔ وہ سامنے آتے چیخی۔ میں مانتی ہوں مجھے تمہارے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر کیا کروں؟ تم مجھ سے دور بھاگتے ہو جان بوجھ کر۔ مجھے تمہیں دیکھنے کے لیے اس وقت آنا پڑا۔ تم مجھ سے جتنا بھی دور بھاگ لو، میں تم سے دور نہیں جاؤں گی۔ وہ ہمان کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے سر اس کے سینے پر رکھ گئی، جبکہ پاشا جو ابھی گھر میں داخل ہوا تھا، اس کی نگاہ جیسے ہی اس پر پڑی، اس کی دہاڑ گونجی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ مایا پیچھے ہوئی۔ ڈیڈ، ہمان نے مایا کو خود سے دور کیا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے قریب آنے کی؟ پاشا نے ہمان کو گریبان سے پکڑ لیا۔ ڈیڈ پلیز، ہمان کا کوئی قصور نہیں، میں آئی تھی یہاں اسے دیکھنے۔ پاشا نے بے یقینی سے بیٹی کو دیکھا۔ ڈیڈ، آپ ہمان کو کچھ نہیں کہیں گے؟ تم کیا کر رہی تھی یہاں؟ پاشا نے مایا کی بازو پکڑتے جھٹکے سے اسے سامنے کیا۔ میں ہمان کو دیکھنے آئی تھی۔ کیوں؟ وہ دہاڑا۔ میں ہمان سے محبت کرتی ہوں، اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ ہمان نے مٹھیاں سختی سے باندھ کی۔ تو نے میری بیٹی کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھانسا۔ نہیں ڈیڈ، وہ تو مجھے دیکھتا تک نہیں، میں اس سے محبت کرتی ہوں، وہ نہیں۔ آواز پر افنان بھی آیا تھا، مگر خاموش تھا۔ چلو پاشا، مایا کا ہاتھ پکڑے کھینچتے ہوئے اسے وہاں سے لے گیا اپنے ساتھ، جبکہ افنان حیرت اور حیرانگی سے دیکھ رہا تھا کہ یہاں کیا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ ہمان نے غصے سے اپنی جیکٹ ٹھیک کی اور وہاں سے نکل گیا۔ افنان نے برہان کو کال کرتے سب بتا دیا کہ یہاں کچھ ہوا ہے۔ برہان ہمان کو کال کر رہا تھا، مگر وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ اس نے پہلی فلائٹ لی اور وہاں پہنچا۔ میری بیٹی سے دور رہو، ذاکر نے ہمان کی آنکھوں میں دیکھتے گھورتے کہا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ذاکر پاشا، ہمان کو یہ کہنے سے بہتر ہے اپنی بیٹی سے بات کرو، اسے سمجھاؤ۔ میں تم سے بات نہیں کر رہا، ذاکر پاشا نے برہان کو دیکھتے کہا۔ ذاکر پاشا، تم بھی میرے ہوتے میرے دوست سے اس لہجے میں بات مت کرنا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تیمور شاہ، سمجھا لو اپنے ان لڑکوں کو۔ پاشا، آواز پہلے تم نے اونچی کی تھی۔ میں نہیں جانتا سچ کیا ہے، مگر پہلے سچ کو جانو پھر بات ہوگی۔ برہان، ہمان کیا ہے یہ؟ پاشا کی بیٹی کو ہمان سے محبت ہو گئی ہے، اور ہمان، مجھے اس سے محبت نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ ہاشمی جانتا تھا اس بارے میں، مجھے علم نہیں۔ اوکے، تم دونوں جاؤ، میں کرتا ہوں بات اس سے۔ ذاکر پاشا، آج کے بعد میرے دوست میرے بھائی کے گریبان تک آنے سے پہلے ہزاروں بار سوچنا۔ برہان اسے وارن کرتے وہاں سے نکلا تھا۔ سمجھا دیجیے گا اپنے پارٹنر کو۔ پاشا نے مٹھیاں بند کی۔ مایا نے الگ رونا مچا رکھا تھا۔ مجبوراً پاشا کو مایا کی بات پر خاموش ہونا پڑا۔ بڑی عقل ہے تجھ میں، اور بڑا پروٹیکٹ کرتا پھرتا ہے اپنے ان چوزوں کو۔ دیکھنا کیسے تم سب کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتا ہوں۔ پاشا نے کہتے مشروب کا گلاس سامنے دیوار پر دے مارا۔ پاشا اپنا کھیل شروع کر چکا تھا۔ ان کی لندن واپسی ہو چکی تھی قریب 1 ماہ بعد۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جو اس نے سنا تھا وہ سچ تھا۔ کیسے ایک شخص کے 2 چہرے تھے۔ ہمان کا کہا ہر لفظ سچا تھا۔ جسے وہ اتنا اچھا انسان سمجھتا رہا، وہ اصل میں وہ نہیں تھا۔ ان معصوم بچوں کی زندگیوں سے کھیلنے والوں میں ایک وہ بھی شامل تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم رہا تھا، پوری آب و تاب کے ساتھ۔
وہ رات گھوم رہی تھی جس کا عکس آج بھی افنان کی زندگی پر ٹھہر گیا تھا، برے خواب کی طرح۔ راتوں کو وہ سکون سے سو نہیں پاتا تھا اور نہ جانے کتنے معصوم بچوں کی زندگی ان کی وجہ سے خراب ہوئی تھی۔ اسے آج ایک اور سچ کا پتہ چلا تھا کہ ڈائمنڈز کے علاوہ وہ لوگ معصوم بچوں کی اسمگلنگ بھی کرتے تھے۔ برہان افنان کا اغوا ہونا بھی اسی کڑی کا ایک حصہ تھا، یعنی وہ اسی سے بچ کر اسی کے پاس پہنچے تھے۔ کیسا کھیل کھیلا تھا قسمت نے ان کے ساتھ، جس کی وجہ سے ان دونوں کی زندگی برباد ہوئی، وہی ان دونوں کو اس مقام تک لانے والا تھا۔ ہیروں تک تو ٹھیک تھا، مگر تم لوگ انسانوں کو بھی بے جان چیزوں کی طرح بیچتے ہو، یہ مجھے آج پتہ چلا ہے۔ برہان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا۔ برہان، یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو تم؟ اسیر نے ٹوکا۔ تم لوگ اسی کے قابل ہو جس لہجے میں تم لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم انسان ہو، تھوڑی سی انسانیت باقی ہے تم لوگوں میں، مگر نہیں، غلط تھا میں۔ تم لوگوں کا یہ چہرہ میرے سامنے آئے گا میں نے سوچا نہیں تھا۔ برہان، مت بھولو تم کس سے بات کر رہے ہو۔ ہاں، میں نہیں بھول رہا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ میں انسانوں سے نہیں بلکہ درندوں سے بات کر رہا ہوں، جن کے لیے لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ وہ بھی جانے انجانے میں اسی کھیل کا حصہ رہ چکا تھا۔ برہان کا سوچتے خون کھول رہا تھا۔ اس نے سامنے پڑا واس اٹھاتے زمین پر دے مارا۔ تم آج جس مقام پر ہو، مت بھولو کہ تم تیمور کی وجہ سے ہو، ورنہ تم بچپن میں ہی کسی انسان یا جانور کا شکار ہو جاتے۔ اچھا ہوا اسیر خان، جنہیں میں انسان سمجھتا رہا، وہ کون سا انسان ہے؟ وہ بھی تو انسان کے روپ میں درندے ہیں۔ تم نے نہیں، میں نے سنی ہیں ان معصوموں کے چیخنے کی آوازیں، ان کی معصومیت کو ختم ہوتے دیکھا ہے۔ تمہیں پتہ ہے افنان آج بھی رات کو سو نہیں پاتا۔ جب اسے وہ رات یاد آتی ہے، وہ رات اس کی زندگی کا ناسور بن گئی ہے۔ میں تمہارے احسانوں کے بوجھ تلے دب کر اس چیز کا حصہ کبھی نہیں بنوں گا۔ آج سے ہمارے رستے الگ۔ وہ بولا نہیں دہاڑا تھا، آج سے برہان زیدی کسی تیمور شاہ کے لیے کام نہیں کرے گا۔ کہتے وہ رکا نہیں تھا، وہاں سے نکل گیا۔ تیمور تم نہیں اسیر، اسے سچ بتانے کا فائدہ نہیں، وہ غصے میں ہے، وہ سب اس نے جھیلا ہے، ہم بھی شامل ہیں اس سب میں۔ ہاشمی نے میرے ہاتھ باندھ دیے تھے، ہم چاہ کر بھی ایک دوسرے کے رستے میں نہیں آ سکتے، اس لیے تیمور شاہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی ذاکر پاشا کے گناہوں پر بھی خاموش رہنا پڑتا تھا، اور وہ یہی غلطی کر گیا جس کا فائدہ پاشا نے اٹھایا۔ اسے برہان اور تیمور کو الگ کرنا تھا اور وہ ہو گئے۔ پاشا نے برہان کو آفر کی، وہ ڈیل بہت اہم تھی مگر خطرہ بھی تھا۔ افنان تو ویسے بھی اس سب سے دور تھا، برہان اور خمان دونوں نے جانا تھا، مگر عین وقت پر پاشا نے برہان کو کسی کام سے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ ان دنوں وہ بھی لندن آیا ہوا تھا۔ برہان نے خمان سے کہا تھا وہ اسے ٹھیک میٹنگ والی جگہ ملے گا، اور وہ پہنچا بھی، مگر اسے پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ وہاں پر حملہ ہوا تھا جسے پاشا نے تیمور کے آدمیوں کو پیسے دیتے کروایا تھا۔ تیمور کی کل رات کی ہی فلائٹ تھی پاک کی، مگر اس کے پیچھے پاشا بڑا داؤ کھیل گیا۔ برہان، تو مجھے بچا نہیں سکتا، میرا وقت آ چکا ہے۔ شاید خدا نے مجھے اتنی ہی زندگی کی مہلت دی تھی۔ تمہیں میرا کام کرنا ہے، جو مشن میں نے شروع کیا تھا اسے تم پورا کرو گے۔ مشن؟ برہان کے لبوں نے حرکت کی۔ ہاں مشن۔ وہ ہولے سے مسکرایا، سانس اکھڑ رہی تھی۔ خمان پلیز کچھ مت بولو، تجھے کچھ نہیں ہوگا، ہم ابھی ہاسپٹل پہنچ جائیں گے۔ برہان کے آنسو خمان پر گر رہے تھے۔ افنان نے اس کے
زخم پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، مگر خون تیزی سے افنان کے ہاتھوں کو رنگین کرتے بہہ رہا تھا۔ ہاں مشن، مجھ سے وعدہ کرو برہان، انہیں چھوڑو گے نہیں جو اندر ہی اندر ہمارے وطنوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ تم کون ہو برہان؟ ہمان کے الفاظ پر برہان کے لبوں نے جنبش کی۔ وہ مسکرایا، آج پہلی بار اس کے چہرے پر چمکتی مسکراہٹ تھی۔ جان جاؤ گے، میرے کمرے میں میرا لیپ ٹاپ تمہیں ملے گا۔ اس نے اپنے گلے سے شرٹ پیچھے کی۔ یہ رہی اس کی چابی، الماری کے اندر ایک لیپ ٹاپ موجود ہے، میرا پرسنل اور سیکرٹ۔ اس کا لاک ہے NNN۔ ہمان، برہان، افنان، ہماری دوستی۔ اس نے دونوں کے ہاتھ پکڑے۔ اس کی سانس ٹوٹ رہی تھی۔ جب اسے دیکھو گے، ہر فائل کو چیک کرو گے تو سب جان جاؤ گے، مگر مجھ سے وعدہ کرو تم اسے اس کے صحیح ہاتھوں تک پہنچاؤ گے۔ تمہیں ہماری دوستی کی قسم۔ ہمان، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ ایمبولینس آ چکی تھی۔ نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، تو میری بات سنو۔ اس نے گہری سانس بھری۔ تمہیں لیپ ٹاپ کے اندر سے شہداد کا نمبر ملے گا، تمہیں اس سے رابطہ کرنا ہوگا اور وہ لیپ ٹاپ اسے دینا ہوگا۔ مجھ سے وعدہ کرو تم اس لیپ ٹاپ کو صحیح ہاتھوں تک پہنچا دو گے۔ ہمان چلا گیا، مگر مجھے ایک وعدے میں باندھ گیا۔ اس کے لیپ ٹاپ سے مجھے پتہ چلا وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ تھا۔ کئی ملکوں کے آفیسرز کو ملا کر ایک ٹیم تیار کی گئی تھی۔ ہمان ترکش آرمی آفیسر تھا۔ ہم اسے کبھی سمجھ نہ سکے، وہ کیوں دی ڈارک میں شامل ہونا چاہتا تھا، اسے کیوں جنون تھا اس گینگ کا حصہ بننے کا۔ میں سمجھ نہ سکا۔ شہداد بھی اسی ٹیم کا حصہ تھا۔ سبھی افسر وہ تھے جو نیو تھے، کوئی ریکارڈ نہیں تھا جن کا، تاکہ کوئی پہچان نہ پائے، کسی کا کوئی ڈیٹا نہ مل سکے۔ ہمان کا مشن میرا مقصد بن گیا۔ جو کام اس نے چھوڑا وہ مجھے پورا کرنا تھا۔ شہداد سے مجھے ملنا تھا۔ برہان کی آنکھ سے آنسو گرا تھا۔ اس کے ہاتھوں نے ہمان پر پہلی مٹی ڈالی۔ دل درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ دل درد کی شدت سے پھٹا جا رہا تھا۔ ہمان کو لندن کے مشہور قبرستان ویلتھم فارسٹ مسلم سیمیٹری میں دفن کیا گیا۔ افنان تو ابھی تک ساکت تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہمان نہیں رہا۔ مایا کو تو ہوش ہی نہیں تھا، وہ مسلسل کل سے بے ہوش تھی۔ ہمان کی تدفین ہو چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا میری رنجش میں تیمور شاہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا۔ پاشا نے حیرت اور بے یقینی سے خود کلامی کی تھی۔ برہان نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ برہان چونکا۔ برہان اتنا تو جانتا تھا کہ آج کل تیمور شاہ اور پاشا کے درمیان سب ٹھیک نہیں چل رہا تھا۔ ہمان اور تیمور کے درمیان کوئی مسئلہ چل رہا تھا، میں نہیں جانتا کیا، مگر تیمور نے ہمان کو دھمکی دی تھی۔ تیمور شاہ نے ہمان کو دھمکی دی تھی؟ یہ کب ہوا تھا؟ جھوٹ ہے یہ۔ برہان پاشا کی آنکھوں میں دیکھتے گرایا تھا۔ بھلا تیمور شاہ اور ہمان کے بیچ کیا رنجش ہو سکتی تھی؟ میں جانتا تھا تمہیں یقین نہیں آئے گا، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ پاشا نے ایک ویڈیو چلاتے اس کے سامنے کی تھی، جس میں دونوں کسی بات پر ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے، آواز نہیں تھی۔ اب بھی یقین نہیں آیا تو ان سے پوچھ لو۔ اس نے کسی کو اشارہ کیا۔ تیمور شاہ اور ہمان کسی بات پر جھگڑ رہے تھے۔ تیمور شاہ نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ اسے دیکھ لے گا۔ برہان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگر اب بھی یقین نہیں تو یہ دیکھو۔ اس نے ایک اور ویڈیو پلے کی جس میں وہ شخص نظر آ رہا تھا جس کی گن سے ہمان کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اور کتنے ثبوت چاہیے تمہیں؟ تیمور شاہ نے ہمان کو مارا اور کسی کی کیا دشمنی تھی؟ ہمان سے میری بیٹی پاگلوں کی طرح محبت کرتی ہے، جاؤ اس کی حالت دیکھو۔ برہان 2 دن سے بے ہوش ہے، کیا جواب دوں گا میں اپنی بیٹی کو؟ پاشا سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ پاشا سچ کہہ رہا ہے،
افنان کی بات پر ہمان نے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اسیر اور تیمور شاہ کی بات سنی تھی میں نے۔ کیا کب؟ تیمور شاہ اسیر سے کہہ رہا تھا ہمان ان کے لیے خطرہ ہے، اس کا کچھ کرنا ہوگا۔ افنان کی بات نے مہر لگا دی تھی۔ مجھے تیمور شاہ سے پوچھنا تھا، جواب چاہیے تھا مجھے کہ کیوں اس نے ہمان کی جان لی، آخر کیا وجہ تھی، کیا ہوا تھا ان کے درمیان۔ مگر آنے سے پہلے مجھے ہمان سے کیا وعدہ پورا کرنا تھا۔ میں نے اس کا لیپ ٹاپ چیک کیا، مجھے اسے شہداد تک پہنچانا تھا، مگر اس لیپ ٹاپ نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہمان ایک سیکرٹ ایجنٹ تھا، یہ انکشاف کوئی عام نہ تھا۔ ہمان کے لیپ ٹاپ سے بہت ساری چیزیں پتہ چلیں مجھے ثبوت کے طور پر۔ مجھے اس لیپ ٹاپ کو شہداد کو دینا تھا جو امانت تھا ہمان کی، اور وہ لیپ ٹاپ میری اور افنان کی پاکستان آنے کی وجہ بنا۔ اور پھر میری ملاقات شہداد سے ہوئی، اور پھر میں نے ہمان کے مشن کو اپنا بنا لیا۔ تب مجھے پاشا کا کھیل سمجھ آیا۔ اب مجھے کسی سے کوئی بدلہ یا کوئی جواب نہیں چاہیے تھا۔ میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، ہمان کا ادھورا چھوڑا مشن پورا کرنا، جس کے لیے مجھے انہی کے بیچ رہنا تھا، ہمان کے قاتل کو دیکھنا تھا۔ ہمان کے جانے کے بعد مجھے افنان کی ضرورت محسوس ہوئی۔ افنان کا تعلق یہاں آنے کے بعد اس سب سے جڑا، وہ بھی صرف ہمان کی موت کی وجہ سے۔ وہ شروع سے انوسینٹ تھا اور ہے۔ برہان خاموش ہو چکا تھا۔ ہمان کے نام پر اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ اور آواز نم تھی۔ ٹرپل این کا تیسرا حصہ ہم سے بچھڑ گیا، مگر ہماری زندگیوں کو ایک صحیح مقصد دے گیا۔ برہان نے اپنی آنکھوں کی نمی کو اپنے انگوٹھوں سے دباتے گہرا سانس لیا۔ شہداد نے مجھے ساری انفارمیشن دی، اور میں نے اسے وہ لیپ ٹاپ، اور پھر ہمان کے مشن کے لیے وہ برہان وہیں دفن ہو گیا، اور ایک نئے برہان نے جنم لیا۔ ہمان کی موت کا بتاتے برہان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ کچھ پل حال میں خاموشی چھا گئی، سب کے الفاظ ختم ہو چکے تھے، کچھ بچا ہی نہیں تھا کہنے کو۔ یہ کیسا تلخ سچ بتایا تھا اس نے۔ سب کے دل رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، جبکہ چہرے پر خاموشی تھی۔ وہاں پر ایک آواز گونجی تھی جس پر سبھی ساکت ہوئے۔ سامنے ہی عظیم صاحب کھڑے تھے۔ "I am proud of you, my son in law." عظیم صاحب برہان کو دیکھتے بولے تو سبھی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ ایک راز ہے جسے آج میرا پردہ اٹھانا لازم ہے، جو ہم وردی میں رہتے نہیں کر سکے، وہ برہان اور افنان نے بنا وردی کے کر دیا۔ ہم وردی والوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہمارے جسم پر وردیاں تو ہوتی ہیں مگر ہاتھ بندھے ہوتے ہیں۔ ہم اس سسٹم کا حصہ ہیں جہاں ہر طرف کالی بھیڑوں کا قانون ہے، جو سچ کی آواز دبا دیتا ہے اور جھوٹ کو سچ کے سنہرے پیکٹ میں بند کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ جہاں ہر شخص کے دو چہرے ہیں، برائی پر اچھائی کے نقاب اوڑھے درندے، اور وہاں پر ہی اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی وجہ سے ابھی تک اس دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ابھی جو ہم سب مل کر نہ کر سکے، وہ ان دونوں نے اکیلے ہوتے کر دیا۔ یہ دنیا کے سامنے برے بنے اور اس ملک کے ان معصوم ہزاروں بچوں کو بچاتے رہے، اور کئی ماؤں کے لختے جگر تو کئی باپوں کی عزت بچاتے رہے۔ سسر صاحب بس کر دیں، آپ اتنی ولیحانہ محبت مجھ سے برداشت نہیں ہوگی۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے افنان کی آواز پر سبھی اپنی جگہوں سے جھٹکے سے اٹھے تھے، جہاں سے وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اتر رہا تھا۔ "افنان، تم تو جیل گل ابر" کی آواز آنسو نے حلق میں ہی روک لی۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے اماں سائیں کے سامنے آیا۔ "جی میں جیل میں تھا، آپ سے ملنے آیا ہوں۔" وہ ماں کے لرزتے وجود کو اپنے حصار میں لیتے ساتھ لگا گیا۔ ہیزل نے حیرت سے بدر کو دیکھا، جس نے ہیزل پر ایک نگاہ ڈالی۔ ذاکر کو مجھ پر شک ہو چکا تھا۔ اس نے شیخ اور جانسن کو اس کے بارے میں کہا تھا، جس کے لیے ایک اور پلان
بنانا پڑا۔ مجھے یا افنان میں سے کسی ایک کو گرفتاری دینی تھی، چونکہ یہاں ہم ہی تھے۔ تیمور کا گرفتار ہونا، پھر ذاکر پر بھی گرفت تنگ ہو رہی تھی رشیا میں، ایسے میں ہم پر شک نہ ہوتا کیسے ممکن تھا، جس کے لیے شہزاد نے افنان کے خلاف ثبوت پولیس کو مہیا کر دیے۔ سب کی آنکھیں کھلی تھیں، تو یعنی افنان کو شہزاد نے اندر کروایا تھا، لیکن پولیس تک کتنے ثبوت اور کیسے جانے تھے؟ یہ سب پلاننگ کے حساب سے ہو رہا تھا، اور یہ ہم آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے پلان کر رہے تھے۔ اس بیچ ہمیں بدر کی مدد لینی پڑی۔ عید پر بدر اپنی پریکٹس شروع کر چکا تھا، جس کا پرمیشن لیٹر ارحا نے چاند رات بدر کو لا کر دیا تھا۔ بدر اپنی پریکٹس کے بنا یہ کیس نہیں لڑ سکتا تھا، اس کے علاوہ اسے اس کیس پر کام کرنے کے لیے ہمیں ساری باتیں بتانی پڑی اور اس راز میں شامل کرنا پڑا۔ بدر کیس ہارا، یہ پہلے سے طے تھا۔ افنان کے خلاف اتنے پکے ثبوت نہیں تھے کہ اس کی رہائی ممکن نہ ہوتی، مگر یہ سب ہمارے پلان کا حصہ تھا۔ بدر نے کیس جان بوجھ کر ہارا تاکہ ان کا شک ہم سے ہٹ جائے۔ افنان میرا ویک پوائنٹ تھا، یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ میں خود افنان کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ باقی ثبوت پختہ نہ ہونے کی بنا پر افنان کی سزا کم ہو سکی۔ برہان سارا سچ بتا کر خاموش ہو چکا تھا، سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کتنا کچھ انہوں نے کھویا، کتنا کچھ پایا، یہ کون جانتا تھا کہ ان کے ماضی میں کیا ہوا تھا۔ وہ دو بچے جو بڑے گھروں کے چراغ تھے، وہ کیسے اپنوں سے بچھڑے، اپنوں کے ہاتھوں ہی برباد ہوئے اور پھر کہاں جا کر ملے۔ امید ہے سسر صاحب اب آپ کو برہان سے شکایت نہیں رہے گی۔ افنان تنزیہ ہوا نہ چاہتے ہوئے بھی، آپ چاہتے تھے وہ اس سب سے مجھے دور کر دے، اور اس نے واقعی میں مجھے اس سب سے دور کر دیا۔ افنان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سسر صاحب آپ چاہتے تھے میں اس سب سے دور ہو کر ایک عام انسان کی زندگی جیوں تاکہ آپ کی بیٹی خوش رہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب میں اس سب میں واپس نہیں جا سکتا، یہ اس تنظیم کا اصول ہے، کیونکہ وہاں پر جو ایک دفعہ پولیس کے ہاتھ آتا ہے وہ وہاں واپس انٹر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایسا کیسے ہے، ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ لوگ اسے مار بھی تو سکتے تھے، لیکن نہیں، کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اتنے سال وہاں رہنے کے باوجود بھی ہمارے پاس ان کے خلاف ثبوت نہیں ہے، تو ان کے خلاف کچھ کر نہیں سکتا۔ اس بات کا انہیں یقین ہے کہ میں ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، الٹا میں خود پھنس جاؤں گا۔ سو وہ مجھے جان سے نہیں ماریں گے، مگر مجھ پر نظر رکھیں گے۔ مارتے وہ صرف سلطان کو ہی ہیں۔ افنان کی بات پر نمش کے قدم لڑکھڑائے تھے، اور مجھ جیسے تو ان کے پیادے ہوتے ہیں، تو کیا اس کے بابا کو وہ جان سے مار دیں گے؟ عظیم صاحب کا سر جھک گیا تھا، اس کی آنکھوں میں قحط نمی تھی۔ آخر آپ نے ہمیں الگ کر ہی دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ برہان نے مجھے جیل کیوں بھیجا۔ وقتی سزا دلوا کر برہان نے مجھے اس سب سے دور کر دیا، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ افنان، عظیم صاحب نے شرمندگی سے کہا، جب تمہارا اور ارحا کا نکاح کے دن مجھے شہزاد نے سچ بتایا تو میں نے ہر طرح کی کوشش کی تم لوگوں کا ساتھ دینے کی، مگر جہاں اوپر سے نیچے تک سبھی ایک ہی لائن میں کھڑے ہوں وہاں میں مجبور ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا ایسا ہو، مگر میں کچھ نہیں کر سکا، اور تم جیسے عظیم ہیروں سے شرمندہ ہوں۔ ہم وردی میں ملبوس ہیں مگر ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، حکم کے محتاج، کبھی اوپر والوں کے تو کبھی اپنے پیٹ کے۔ مجھے فخر ہے تم دونوں پر، اور برہان اور ہمان جیسے ہیرے پر۔ خود ہم عہدے دار ہوتے وہ سب نہیں کر سکتے جو تم لوگوں نے کیا۔ تم لوگوں نے ثابت کر دیا جسم پر وردی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بات ضمیر زندہ ہونے کی ہوتی ہے، ورنہ جسم پر وردی پہن کر بھی لوگ مردہ ضمیروں کے ساتھ سر اٹھا کر گھومتے ہیں، اپنے ہی ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے سرعام غداری کرتے ہیں۔ اور کبھی کوئی گمنام رہ کر بھی وطن سے وفا کی مثال قائم کر جاتا ہے۔ مجھے اور میرے ڈپارٹمنٹ کو تم اپنا مقروض کر چکے ہو۔ میں عظیم بلوچ بطور آئی جی سندھ ہونے کے ناطے ہمان اور تم جیسے ہیرے کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ آج اگر ہمان زندہ ہوتا تو دیکھتا،
اس کا مشن کامیابی سے آگے جا رہا ہے۔ ہمان زندہ ہے، ہم دونوں کے دلوں میں، مرتے دم تک وہ زندہ رہے گا۔ افنان نے برہان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا، یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ جو کام ہمان نے شروع کیا تھا، جس کی نیو اس نے رکھی، اس کو سر انجام دینا اب میرے ذمے ہے۔ دشمنوں کے بیچ رہ کر میں ان کا صفایا کروں گا۔ برہان نے ایک بار پھر سے کیے اس عہد کو دل میں دہرایا تھا۔ ہمان وہ انسان تھا جو دوسروں کے لیے جیتا تھا۔ اس نے کئی معصوم بچوں کو بچایا جنہیں اغوا کرتے اسمگل کیا جانا تھا۔ وہ ظالم کے بھیس میں فرشتہ تھا، اور پھر مجھے پاکستان آنا پڑا۔ مجھے یہاں پر یہ سارا کام سنبھالنا تھا۔ تو آپ لوگ آرمی کے لیے کام کرتے ہیں؟ ہاں ارحا، تم یہ کہہ سکتی ہو۔ برہان بنا وردی کے ہمارے ملک کے لیے وہ کر رہا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ شہزاد نے ارحا کو جواب دیا، انڈر ورلڈ کوئی ایک انسان یا تنظیم نہیں جسے ہم لوگ پکڑ سکتے۔ ان لوگوں کے خلاف ثبوت ملنا آسان نہ تھا۔ یہ لوگ اتنی آسانی سے کسی کی پکڑ میں نہیں آ سکتے تھے۔ یہ ہر ملک، ہر علاقے میں پھیلے ہوئے لوگ ہیں جو اپنے ہی ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ میرا وہاں تک پہنچنا قسمت میں تھا۔ جب وہاں داخل ہوا تو نہیں جانتا تھا یہ سب اتنا آگے تک جائے گا۔ ہاشمی تک یہ سلسلہ رکتا نہیں، بلکہ ہاشمی کے اوپر بھی لوگ تھے۔ جب میں دا ڈارک میں ہاشمی کے لیے کام کر رہا تھا تب مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا، مگر اچانک ہاشمی کی موت نے سب خراب کر دیا۔ ہاشمی کی موت قدرتی نہیں ہوئی تھی، بلکہ ذاکر کا ہاتھ تھا۔ ذاکر نے دا ڈارک کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، مگر پھر بھی سب ذاکر کے ہاتھوں میں نہ آیا۔ دا ڈارک کے حصے ہی رہے۔ ہاشمی بھی صرف ایک سلطان تھا، نہ کہ تنظیم کا سربراہ، مگر ہاشمی کے ہوتے کبھی علم ہی نہ ہوا۔ کوئی کسی میٹنگ میں نہ آیا، نہ مجھے علم ہوا۔ دا ڈارک سے اوپر جو تنظیم تھی اس کا نام سلطان چین تھا، جس کے سلطان ہر گروہ کو لیڈ کرتے تھے۔ یعنی جو کچھ ہو رہا تھا، ہر تنظیم کا الگ الگ کام تھا، جن میں ڈرگ ٹریفکنگ، اسوسیشن، لینڈ گروبنگ، آرمز اسمگلنگ، چائلڈ اینڈ گرل اسمگلنگ، ویپن ٹریفکنگ، کلنگ مافیا، بلیک منی لانڈرنگ اینڈ کڈنیپنگ، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ان میں شامل ہیں۔ اور یہ ہر تنظیم الگ الگ کام کو سر انجام دیتی ہے، اور ان کے نام الگ تھے مگر جڑیں ایک ہی۔ یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے۔ ان سب کو کون چلا رہا ہے کوئی نہیں جانتا، ہم تو بس ایک پیادے تھے۔ ہمان نے جو مشن شروع کیا تھا وہ بہت بڑا تھا۔ اس نے کامیاب ہونا تھا یا فیل معلوم نہیں تھا، مگر ہمان کی اکٹھی کی گئی انفارمیشن سے مجھے بہت ساری نئی چیزوں کا علم ہوا تھا۔ ہمان کے ساتھ اور کون کون تھا جس نے اس مشن کو شروع کیا تھا میں نہیں جانتا تھا، مگر 3 نام ملے تھے مجھے، شہزاد، نیہر اور سنان کا۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ جہاں یہ لوگ اپنے ملک کے لیے اتنا کچھ کر رہے تھے، وہاں کچھ نام نہاد وردی والے اپنے ہی ملک سے غداری کر رہے تھے۔ اس لیے یہ مشن ہم کسی کے سامنے نہیں لا سکتے تھے۔ جو تھا جیسا تھا چلنے دینا تھا۔ ہم ڈائمنڈ اسمگلر تھے اور وہی رہے۔ اسی طرح شہزاد کو ہمارا سچ پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہر مقام پر خاموش رہا۔ تمہارا ہمارے گھر آنا زرگل بن کر شہزاد جاننے کے باوجود بھی تمہیں یا ہمیں نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا تمہیں یہاں کچھ نہیں ملنا تھا۔ ہمارے بارے میں شہزاد کو معلوم تھا، مگر اس نے پولیس کو سب کرنے دیا۔ تیمور شاہ کا کیس شہزاد کے اپنے پاس تھا، اس لیے ارحا شہزاد سے ملی، مگر ارحا ہی زرگل تھی۔ شہزاد کو پہلے معلوم نہیں تھا، کیونکہ شہزاد کی ملاقات ارحا سے بہت بعد میں ہوئی۔ تب تک ہمیں زرگل کا پتہ چل چکا تھا۔ ہم بھی جان چکے تھے وہ کہتا تھا وہ اپنی ماں سے بدلہ لے رہا ہے، مگر وہ تو ہر اس بچے کا بدلہ لے رہا تھا، ہر اس لڑکی کا بدلہ لے رہا تھا جن کی عزتوں کو ماپال کیا گیا۔ وہ اندر گھس کر مار رہا تھا۔ دشمن میں رہتے اس کا دوست بنتے اس نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا سبق دیا۔ وہ اندر کی انفارمیشن لیتے آرمی کے ان افیسر کو دے رہا تھا
جو اپنی جان سے پہلے اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، اور خمان کہ اس مشن کو اب پورا کرنا مجھ پر فرض ہے۔ مجھے سلطان بننا تھا، اس لیے ہمیں تیمور شاہ کو رستے سے ہٹانا پڑا، اور ہم نے وہی کیا۔ تیمور کے بعد مجھے سلطان بنایا گیا تو ڈائمنڈ کنگز سے سلطان چین کا سفر طے ہو چکا تھا، لیکن مجھے آگے جانا ہے۔ میرے سلطان بننے کے راستے میں ذاکر دوبارہ آ رہا تھا۔ وہ ڈائمنڈ کنگز کا سلطان زکوان کو بنانا چاہتا تھا، جبکہ ہم کسی طور پر یہ نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ اس لیے میں نے ذاکر کو اس طرح الجھایا کہ اسے سمجھ ہی نہ آئی، اور وہ میرے جال میں پھنس گیا۔ ذاکر سے میرے کئی سارے حساب نکلتے تھے۔ سب سے پہلے مجھے اس سے خمان کی موت کا بدلہ لینا تھا۔ اسے خمان میں اپنا عکس نظر آتا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے ہاشمی کا داماد بننے کا سفر طے کیا۔ ویسے ہی اسے لگا خمان نے مایا کو پھنسایا ہے، مگر خمان کو مایا سے محبت نہیں تھی، بلکہ مایا کو خمان سے محبت تھی۔ اس محبت نے اس کی جان لے لی۔ مایا نے خمان سے محبت کا قرض ادا کیا۔ مایا اس انتظار میں تھی کہ جیسے میری وجہ سے خمان اسے دور ہوا، ویسے وہ مجھے میری محبت سے دور کرتے خمان کا بدلہ لے گی، مگر مجبوراً افنان کو مایا کو سچ بتانا پڑا۔ اویس زیدی کی موت پر افنان اور مایا کی کنورسیشن۔ مایا، تمہیں اب تو یقین آ گیا ہے برہان کی غلطی نہیں تھی، خمان کو غلط پیغام دیتے تمہارے باپ نے وہاں بلایا تھا۔ یہ سب تمہارے باپ کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ تمہارے باپ نے جو خود کیا اسے لگا وہی سب خمان کا پلان ہے، مگر تم جانتی ہو خمان نے کبھی تمہاری حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ اس میں تم اکیلی تھی۔ تم نے پاشا کو اپنی پسند کا بتایا تو اسے لگا جیسے دا ڈارک کو پانے کے لیے اس نے تمہاری ماں کا استعمال کیا۔ ویسے ٹھیک خمان تمہارا کر رہا تھا، وہ تمہاری شادی زکوان سے کرنا چاہتا تھا، جس کے بعد دا ڈارک کے علاوہ بلیک برڈ پر بھی اس کا راج ہوتا، جس کے لیے خمان کا رستے سے ہٹنا ضروری تھا۔ اس لیے اس نے تمہارا دل بھی رکھا، جب کہ تمہاری پیٹھ پیچھے اس نے برہان کو میٹنگ میں نہ جانے دیا، اور وہ جانتا تھا میرا پاؤں فریکچر ہے، میں نہیں جا پاؤں گا۔ ایک طرف اس نے خمان کو رستے سے ہٹا دیا تو دوسری طرف اس نے برہان اور تیمور میں غلط فہمی پیدا کر دی۔ وہ جانتا تھا جب تک تیمور اور برہان اکٹھے ہیں تب تک وہ تیمور شاہ کو رستے سے نہیں ہٹا پائے گا۔ تیمور کو وہ مروانا چاہتا تھا، بار بار اس پر حملے کروا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر تیمور اس کے رستے سے ہٹ گیا تو ڈائمنڈ کنگز کا سلطان برہان ہوگا، اس لیے وہ برہان کو بھی رستے سے ہٹانا چاہتا تھا تاکہ تینوں تنظیموں کو وہ دوبارہ ملا کر اکیلا اس پر حکومت کر سکے۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ تمہیں اپنے باپ کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے۔ کیا؟ مایا چونکی، کیا جس شخص سے تم نے اتنی محبت کی اسے انصاف نہیں دلاؤ گی؟ اس کا مجرم آزاد ہے مایا، خمان ہم میں نہ رہا صرف ذاکر پاشا کی وجہ سے۔ افنان کی آواز میں نمی تھی۔ کیا کرنا ہے مجھے؟ کچھ دیر بعد اس کی بھیگی آواز گونجی، مایا اس وقت میں کہیں بہت مصروف ہوں، تمہیں ایک نمبر میسج کر رہا ہوں، اس شخص سے بات کر لو، وہ تمہیں سب سمجھا دے گا، اوکے؟ مایا نے افنان کے بھیجے نمبر پر کال کی تھی، مگر وہاں سے اسے جو آواز سنائی دی وہ چند پل تو بول ہی نہ سکی۔ وہ آواز ہو بہو اس کی آواز کے جیسے تھی۔ مس مایا، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں، وہ مدھم آواز میں بولی۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ مس مایا، آپ شور ہیں، آپ یہ کر پائیں گی؟ دیکھیں مس مایا، یہ کام مشکل ہوگا، اپنے ہی باپ کے خلاف ثبوت ڈھونڈنا۔ آخان کی بات پر وہ خاموش رہی۔ مایا، خمان کا مجرم آج بھی زندہ ہے۔ اس کی سماعت میں افنان کی آواز گونجی، میں کروں گی یہ۔ گڈ، اوکے، تو میری بات دھیان سے سنیں۔ آپ کو اپنے فادر کے روم میں مائکرو فون ایڈجسٹ کرنا ہوگا اور ان کے لیپ ٹاپ کا سارا ڈیٹا کسی USB یا پین ڈرائیو میں کاپی کرتے ہمیں دینا ہوگا۔ آپ کچھ وقت لیں، مگر آرام سے کرنا، 1 ہفتے کا آپ کے پاس وقت ہوگا، اوکے؟ مایا نے آنسو صاف کیے۔ فون بند ہو چکا تھا۔ ماضی کی یاد۔ مسٹر باڈی گارڈ، آئی لو یو۔ مایا کی سماعت میں سرگوشی گونجی تو آنسو گرا۔ مایا، کیا بدتمیزی ہے یہ، وہ ناگواری سے بولا۔ مسٹر باڈی گارڈ، اسے بدتمیزی نہیں کہتے، محبت کہتے ہیں۔ وہ آنکھوں میں شرارت لی اسے تنگ کرتی بولی،
مایا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، مجھے اس طرح کی حرکتیں پسند نہیں۔ مسٹر اکڑو، تمہیں تو میں بھی پسند نہیں، میری حرکات کہاں سے ہوں گی؟ وہ نم آنکھوں سے زخمی مسکراہٹ سے بولی۔ تو ہومان ایک پل کو خاموش ہوا۔ ہاں ہومان، میں کیسی بد نصیب تھی جسے تمہاری محبت کا ایک پل نہ نصیب ہوا۔ مایا کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ مایا نے سارا ڈیٹا نکال لیا تھا، اب اسے ان سے ملنا تھا۔ وہ جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی، اب وہ یہاں نہیں رک سکتی تھی۔ اس نے آخان کو کال کرتے کہا تھا وہ اس سے USB لے لے، جس پر اس نے مایا کو ملنے بلایا تھا، مگر مایا نہیں جانتی تھی وہاں کون سا سچ اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ وہ تو یہاں سے جانا چاہتی تھی، دور، مگر یہ حقیقت اس کے قدم جھکڑ لے گی۔ مایا کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی تھیں اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ لڑکھڑائی، مس مایا آپ ٹھیک ہیں؟ مگر وہ کہاں حواس میں تھی۔ تم زندہ ہو ہومان؟ اس کے لبوں سے سسکی نکلی۔ آخان چونکا۔ میں ہومان نہیں، آخان ہوں۔ مایا الجھ گئی۔ میں ہومان کا جڑواں بھائی ہوں۔ ایسا کیسے؟ وہی چہرہ، وہی آواز، مگر نہیں۔ وہ رکی۔ یہ وہ آنکھیں نہیں تھیں جن کی وہ دیوانی تھی، یہ آنکھیں اور تھیں۔ یہ وہ نیلی آنکھیں نہیں تھیں، یہ گہری سرمئی آنکھیں تھیں۔ یہ اس کا ہومان کیسے ہو سکتا تھا؟ نہیں، یہ اس کا ہومان نہیں تھا، نہیں یہ نہیں تھا یہ ہومان۔ وہ پیچھے ہوتے دیوار سے ٹکرائی تھی۔ مس مایا آپ ٹھیک ہیں؟ آخان پریشان ہوا۔ مایا کا دہاڑے مارتے چیخنے کا دل چاہ رہا تھا۔ کیوں وہ اس سے جدا ہوا؟ کیوں یہ چہرہ اس کے سامنے آیا؟ کیوں پھر سے ہر زخم تازہ ہو گیا؟ کیوں اسے مایا سے محبت نہیں تھی؟ کیوں وہ اکیلی اس سفر میں تنہا سفر کرتی رہی؟ کیوں اسے کبھی مایا کی محبت، اس کی تڑپ پر ترس نہیں آیا؟ وہ ٹوٹے بکھرے وجود کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ وہ شکست زدہ، ہاری ہوئی تھی۔ اپنے کمرے میں جاتے ہومان کی تصویر کو سینے سے لگائے، وہ کارپیٹ پر گرتے پوٹ پوٹ کر رو دی۔ کیوں وہ ان آنکھوں میں کبھی اپنا عکس نہیں دیکھ پائی؟ کیوں اس کی محبت یک طرفہ رہ گئی؟ کیوں اس کی خواہش ادھوری رہ گئی ان نیلی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنے کی؟ اس کے پاس کئی سارے کیوں تھے، مگر ان کئی سارے کیوں کا جواب دینے والا سالوں پہلے بچھڑ گیا تھا۔ ایک چیز کی مجھے آج بھی سمجھ نہیں آئی، جو راز ہی رہا۔ تیمور شاہ اور ہومان کے بیچ کوئی رنجش چل رہی تھی، مگر کیا تھی اس چیز کا؟ اس سے پہلے مجھے علم ہوتا ہومان کی موت ہو گئی، وہاں پر گولی چلی جس سے ہومان کی موت ہوئی۔ مجھے یہ انفارمیشن دی گئی کہ ہومان کو تیمور شاہ کے کہنے پر مارا گیا۔ مجھے مس گائیڈ کیا گیا، تمام ثبوت تیمور شاہ کے خلاف تھے۔ اس وقت ہومان کی موت سے میں اتنا اپسیٹ تھا کہ میں وہی سمجھا جو مجھے دکھایا گیا۔ ہومان کی موت میرے ہاتھوں میں ہوئی، اس نے جان میرے ہاتھوں میں دی۔ ہمارے ساتھ بہت کم عرصہ تک رہا، مگر ہومان نے اپنی دوستی نبھا دی۔ مجھے تمام عمر یہ دکھ رہے گا کہ کاش میں ہومان کو وہاں نہ جانے دیتا، تو آج وہ زندہ ہوتا، آج وہ ہمارے بیچ ہوتا۔ انگلینڈ میں میری ملاقات الوی سے ہوئی۔ الوی نے میرے ہاتھوں کے بنے ہوئے ڈیزائن دیکھے تھے۔ اس نے مجھے کام کی آفر کی اور پھر میں نے اس کے ساتھ اپنا بزنس سٹارٹ کیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے بلندیوں پر جا پہنچا۔ یہ بزنس میری اپنی محنت سے کھڑا کیا گیا تھا، نہ میں نے کسی کا ساتھ لیا، نہ اسمگلنگ کی اپنے بزنس کے لیے۔ ہاں، اس میں کچھ ڈائمنڈ تھے جو میں نے استعمال کیے، اور ان ڈائمنڈز کی میں نے قیمت ہمیشہ ادا کی۔ آج تک میں نے اپنے کام میں کبھی اسمگلنگ کیا ہوا ڈائمنڈ استعمال نہیں کیا۔ جو بھی چیز استعمال کی اس کا میں نے ٹیکس ادا کیا۔ اور پھر جب ہومان کی موت ہوئی تو میں نے لندن چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور تب ہی میں نے الوی سے اپنا کام بھی الگ کر لیا۔ یہاں پر آنے کے بعد 5 سال میں نے دن رات محنت کی، اس سب کو اسٹیبلش کیا۔ اس میں نہ صرف میری بلکہ افنان کی بھی مجھ سے زیادہ محنت لگی ہے۔
اس لیے آج تک پولیس کو کبھی کوئی ہمارے خلاف ثبوت نہیں مل پایا، کیونکہ وہ ہر ثبوت کو ہمارے خال میں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ ثبوت تو ہمارے اس ماضی میں جڑے ہیں جو ہمان کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ مایا نے خود اپنے باپ کے خلاف ثبوت دیے آرمی کو۔ مایا نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس نے ہمان کو انصاف دلایا۔ اپنے باپ کو آرمی کو دے کر مایا ایک باہمت لڑکی ہے۔ یہ سب آسان نہ تھا، مگر اس نے ہمان سے اپنی محبت کو ثابت کر دیا۔ مجھے فخر ہے تم پر کہ تم میرے بیٹے ہو۔ کائلہ نے برہان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے فخر سے کہا، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ برہان ابھی بھی یہ سچ نہیں بتانا چاہتا تھا آپ لوگوں کو، مگر آپ سب کا ساتھ بہت ضروری تھا۔ افنان کا جیل جانا ہمارا پلان ہے۔ شہزاد نے بات شروع کی۔ برہان کی زندگی اب آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ شہزاد کے الفاظ پر سبھی کے رنگ اڑے۔ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ جبکہ انجشا کے قدم لڑکھڑائے، یہاں موجود تمام لوگوں نے کچھ نہیں سنا۔ اس نے ایک ایک شخص پر نگاہ ڈالتے کہا، برہان کون ہے؟ کبھی غلطی سے کیا سپنے میں بھی آپ کے منہ سے نہ نکلے؟ یہاں تک اپنے آپ سے بھی نہ کہیں۔ اس وقت حال میں جو لوگ موجود ہیں اور ہمارے علاوہ یہ راز کوئی نہیں جانتا۔ آپ کو بتانے سے پہلے اس حال کی بھی میں نے چیکنگ کی تھی۔ برہان کا یہ سفر آسان نہ تھا، اور یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ یہ آگے کہاں تک جائے گا کوئی نہیں جانتا، مگر آپ لوگوں کی ذرا سی لاپرواہی برہان اور ہمارے مشن کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ یہ سچ کبھی ہمارے کانوں سے نے سنا ہی نہیں۔ اپنی جان سے بھی زیادہ اہمیت ہوگی اس راز کو راز رکھنے کی۔ انجشا، ارحا، ہیزل، نمش اور تمکن نے کہا تھا۔ ان کے علاوہ اس وقت عظیم صاحب، نسا بیگم، گلبر، کائلہ، جبکہ لڑکوں میں شہزاد کے علاوہ بدر اور زرخان موجود تھے۔ مجھے دشمن میں رہتے دشمن کو مات دینی ہے۔ ہاں، میں نے کب تک کامیاب رہوں گا نہیں جانتا۔ جبکہ انجشا کے چہرے پر تاریک سایہ لہرایا۔ اس کی بات کا کیا مطلب تھا؟ اور کبھی اگر انہیں پتہ چل گیا تو؟ برہان کی بات پر انجشا کے لبوں سے الفاظ بکھر کر ادا ہوئے۔ شہزاد اور برہان نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر شہزاد نظریں چرا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور مجھے یقین ہے میری انجشا بہت بہادر ہے۔ برہان نے انجشا کے قریب آتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے کہا تو انجشا اپنے قدموں پر لڑکھڑائی۔ کائلہ کو لگا اس کی سانس رک گئی تھی۔ تمکن کی بھی ویسی ہی حالت تھی۔ نہیں، اس نے بے یقین آنکھوں سے آنسو لڑکھڑاتے گرے۔ برہان نے انجشا کے ماتھے پر لب رکھے۔ انجشا، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میں نہیں جانتا اس مشن میں میں رہوں گا کہ نہیں۔ برہان، وہ تڑپ اٹھی تھی۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ افنان نے غصے سے کہا۔ میری زندگی میں ایک نہیں دو جذباتی لوگ ہیں، جانتا ہوں، اور ویسے بھی جہاں پر اتنے سارے لوگوں کی دعائیں ساتھ ہوں، محبت ہو، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ افنان کے گلے لگا، جبکہ انجشا اس کے بازو پر سر رکھ گئی۔ جب میں تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہار گئی تھی اور تمہارے ایکسیڈنٹ کا سنا تو میں نے تمہیں برہان اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا، اس کی امان میں دے دیا تھا۔ میں آج بھی تمہیں اپنے خدا کی امان میں دیتی ہوں۔ آج بھی تمہیں اپنے خدا کی ایمان میں دیتی ہوں۔ جاؤ، حق سچ کے ساتھ کھڑے رہو، ظالموں کو نیست و نابود کر دو۔ اس سفر میں خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ کائلہ نے اس کے چہرے کو تھامتے کہا، اور اسے خدا کی امان میں دے دیا۔ برہان نے ماں اور انجشا دونوں کو ایک ساتھ اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے، میں تمہارے ماضی کو مٹا نہیں سکتی۔ کائلہ نے برہان کے ساتھ لگتے کہا تھا، تمہارے زخموں کا میں دوا نہیں کر سکتی۔ زرخان نے اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کیا۔ تمکن بھی آنسو بہا رہی تھی۔ سب کی آنکھیں سرخی مائل تھیں۔ ماضی اتنا تلخ تھا، کون جانتا تھا کتنے درد سہے تھے ان لوگوں نے، کتنا کچھ بیتا تھا ان پر، الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا، اور باقیوں کا ان لمحات کو محسوس کرنا مشکل۔
جو ان پر گزرا تھا گل ابر افنان کو سینے سے لگا گئی تھی۔ اس کے بیٹے نے کتنا کچھ سہا تھا، زندگی اتنی تکلیفوں کا سامنا کیا تھا۔ افنان اب ہمیں چلنا ہوگا، عظیم صاحب نے گھڑی دیکھتے کہا۔ کیا میں ارحا سے 5 منٹ بات کر سکتا ہوں؟ افنان نے سسر کو دیکھتے پوچھا۔ ارحا کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ جاؤ۔ آئی ایم سوری افنان، میں غلط تھی، میں تمہیں سمجھ نہیں پائی۔ وہ اس کے سینے سے لگتے ہچکیوں میں رونے لگی۔ شش بس، اسے سینے میں بھیجا جانا سسر صاحب نے صرف 5 منٹ دیے ہیں، کیا صرف رونے میں ہی صرف کرو گی؟ 3 سال تک دور رہنا ہے، ویسے جیل میں ملنے آتی رہو گی۔ وہ اپنے لہجے کو نارمل کرتے اسے تسلی دیتے بولا۔ نہیں، وہ بھیگی پلکوں سے بولی۔ ارے جان، ایسی ظالم مت بننا، مجھے تو روز تمہارا انتظار رہے گا جیل میں، رومانس کا الگ ہی مزہ ہوگا۔ آخر میں اپنے لہجے کو شریز بناتے بولا۔ ارحا روتے بھی گلابی ہوئی اس کی آخری بات پر۔ افنان نے اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھے۔ اپنا خیال رکھنا، میں جلد آؤں گا۔ وہ ارحا کے لبوں کو چھوتے سرگوشی میں بولا۔ چلیں، سسر صاحب انتظار کر رہے ہوں گے۔ ارحا نے نفی کی۔ دیکھنا یہ 3 سال کیسے گزر جائیں گے۔ میں مانتا ہوں میری ارحا بہت بہادر ہے۔ وہ دونوں باہر آئے تو سبھی انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔ وہ برہان کو گلے ملا۔ یہ 3 سال بہت مشکل ہوں گے تیرے بنا۔ برہان کی آواز میں نمی تھی۔ میرے بھی برہان، میں نے ایک دوست کھویا ہے، مجھ میں دوسرے کو کھونے کی ہمت نہیں۔ وہ شدت سے بولا۔ آنکھ سے ایک آنسو گرا۔ بہت ہوا ایموشنل ماحول، انشاءاللہ جلد میں واپس آؤں گا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، جلد تمہیں باہر لانا ہوگا۔ ویسے ہی میری بیوی کو میری قابلیت پر شک ہے کہ میں اچھا وکیل نہیں ہوں۔ بدر کی بات پر حیضل کے ساتھ ساتھ سبھی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حیضل، وہ گڑبڑائی۔ مجھے کیا پتا تھا آپ سب کا کوئی پلان ہے؟ مجھے تو افنان لالا کی فکر تھی، اس لیے کہا تھا کہ کوئی اچھا اور بڑا وکیل کریں۔ وہ جلدی سے صفائی دیتے بولی تو بدر نے اسے گھورا۔ حیضل، مجھے تم سے پورا اتفاق ہے، اتنے میں نے ثبوت نہیں دیے ہیں جتنے اس نے لمبی سزا کروا دی۔ شہزاد نے بدر کی ٹانگ کھینچی۔ تاریخ میں لکھا جائے گا، ایک وکیل ایسا بھی گزرا ہے جس نے اپنے قضروں کے کہنے پر جان بوجھ کر جیتا کیس ہارا تھا۔ کیس دوبارہ اوپن ہو جائے گا لیکن کچھ عرصہ لگے گا، بدر نے انفارم کیا۔ افنان اب سب سے ملنے آتا رہے گا، عظیم صاحب نے گل ابر کو دیکھتے کہا۔ باقیہ سب بھی ملنے آ سکتے ہیں، افنان کو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ صرف فارمیلٹی ہے۔ افنان چلیں؟ ضرور سسر صاحب۔ برہان نے اپنی آنکھیں مٹھی بند کی تھی ضبط سے۔ افنان کو جاتے دیکھ بدر اور شہزاد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم افنان کو جلد واپس لے آئیں گے، جلد وہ ہمارے پاس ہوگا۔ اتنی محبت کے باوجود بھی ہمایوں کو کبھی مایا سے محبت نہ ہوئی۔ حیضل کے دماغ میں ایک ہی سوال سر اٹھا رہا تھا مگر اس کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ کچھ راز ہی اچھے ہوتے ہیں، جیسے یہ راز ہمیشہ کے لیے ایک راز بن گیا تھا کہ ہمایوں کو کسی سے محبت تھی، مگر وہ کون تھی؟ یہ راز ہمایوں کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ افنان کو ہمایوں کی ڈائری ملی تھی مگر اس کا ہر ورق خالی تھا۔ وہ اپنے دل کے جذبات ان بے جان کاغذات کے حوالے نہیں کرتا تھا جو رازدار بن جاتے ہیں دل میں چھپے جذباتوں کے۔ اگر اس نے ڈائری میں لکھا ہوتا تو شاید افنان سچ جان جاتا کہ اسے محبت تھی بے شمار بے پناہ، مگر مایا سے نہیں۔ اسے محبت ہوئی تھی کسی کی معصوم مسکراہٹ سے، اسے دل کی دھڑکن محسوس ہوئی تھی کسی کے لیے۔ ہاں، اسے محبت ہوئی تھی نمش کی ان بھیگی آنکھوں سے جو ہنسنے کی وجہ سے ہلکی نم ہو رہی تھیں۔
جب وہ ایک رات کے لیے 4 سال پہلے پاک آیا تھا، جس رات اس نے آہان سے ملاقات کی تھی اور شہادات کو ثبوت دیے تھے، اسی دن اس کا ٹکراؤ ہوا تھا نمش سے۔ ایک ہی ملک میں رہتے وہ کبھی تیمور شاہ کی بیٹی سے نہیں ملا تھا، مگر یہ چند پل کا ٹکراؤ جو ایئرپورٹ پر ہوا تھا وہ اس کو ساخت کر گیا تھا۔ وہ تیمور شاہ کے ساتھ تھی۔ ہمان کو اس کی شفاف ہنسی میں اپنا آپ ہارتا محسوس ہوا تھا۔ جن نیلی آنکھوں میں مایا سالوں سے اپنا عکس ڈھونڈ رہی تھی، ان میں نمش پل میں براجماں ہو گئی تھی۔ تیرا وجود معتبر ہے زندگی میں میرے، نہیں آتا تیری طرح کسی پہ پیار مجھے۔ چند پلوں کا کھیل تھا، وہ باپ کے ساتھ چلی گئی۔ ہمان کے لبوں پر پہلی اور آخری مسکراہٹ جس کی وجہ سے آئی تھی وہ نمش تیمور شاہ تھی۔ یہ راز ہمیشہ راز ہی رہ گیا، ٹھیک اسی طرح جیسے اب انڈر ورلڈ کی دنیا میں کبھی کوئی اس راز سے واقف نہیں ہو پائے گا کہ انہیں جو اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا دیمک کی طرح، وہ کون ہے۔ وہ اپنے ارد گرد ہی ڈھونڈتے رہیں گے، مگر کبھی اپنے سلطان پر شک نہیں کریں گے کہ جس شخص کو انہوں نے سلطان کی کرسی پر بٹھایا وہی شخص ہے جس کی تلاش وہ دنیا میں کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی گندگی کو صاف کرنے کے لیے خود اس گندگی میں ڈبکی لگانی پڑتی ہے، اس میں رہتے اسے صاف کرنا ہوتا ہے، اور برہان بھی وہی کام کر رہا تھا۔ وہ انڈر ورلڈ کا تاج سر پر پہنے ان کے بیچ ان کا ہو کر رہتے اندر کی گندگی کو صاف کر رہا تھا۔ وہ ایک سپاہی تھا جو نہ صرف اپنے ملک بلکہ ہر ملک کی مافیا کو اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ وہ صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ ہر ملک کے لیے کام کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ انڈر ورلڈ کا اختتام نہیں، مگر وہ یہ ضرور جانتا تھا یہ شروعات تھی۔ اس کے بعد کوئی اور ضرور آئے گا جو اس کے چھوڑے ادھورے کام کو پورا کرے گا، مگر جب تک اس کی سانس میں سانس تھی وہ اپنے ملک کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے بچانے کے لیے یہ جنگ لڑے گا، چاہے اسے دنیا پھر ایک سمگلر کے روپ میں ہی کیوں نہ جانے۔ اس کی یہ جنگ جاری تھی اور رہے گی۔ سو گائز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں ایپی آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ تو جیسا کہ میں نے ایپی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج کی ایپی میں انشاءاللہ ماضی کا اختتام کر دوں گی، تو آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ جتنا بھی آپ لوگوں نے پڑھا آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ باقی ان میں کچھ سین رہتے ہیں مایا اور ہمان کے، اس کے علاوہ افنان لوگوں کے، مطلب ان کے فرینڈ شپ کے اوپر، تو میں کوشش کروں گی کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ایپی آئے تو فلیش بیک میں کچھ سین ہیں جو میں کلیئر کر دوں گی۔ باقی آج برہان کا ماضی کلیئر ہو چکا ہے، آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی جتنا آپ لوگوں نے پڑھا، اور اگر کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ لوگ تھوڑا ویٹ کریں، جیسے باقی جو ایپیسوڈ رہتی ہیں وہ انشاءاللہ جیسے جیسے کلیئر ہوتی جائیں گی، تو جو کڑیاں ابھی تک ایک دوسرے سے نہیں جڑی جو چیزیں رہتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی۔ سو ابھی کافی ٹائم ہو چکا ہے، مجھے کافی دیر ہو چکی ہے کرتے کرتے ایپی ریکارڈ، اور اس کے بعد ابھی لگے گا کچھ ٹائم ایڈیٹنگ پہ بھی، تو میں بی کے 12 ہو جائیں ایپی آپ لوگوں تک آتے آتے، اس لیے ابھی فی الحال مجھے دیں اجازت۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ایپی کو لائک کرنا مت بھولا کریں، یہ آپ لوگوں کی محبت ہوتی ہے، اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایپی کتنی پسند آئی۔ اس کے علاوہ ایپی پر کمنٹ کرنا مت بھولا کریں، آپ کی رائے کا پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کریں پلیز جلدی سے، جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ باقی ساری رومانٹک ایپیسوڈ پڑھتے ہیں، بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگوں نے نہ ناول آگے سے پڑھا نہ پیچھے سے پڑھا، تو آپ کو کیسے سمجھ آتی ہے بھائی درمیان میں سے؟ سو کوشش کیا کریں کہ بھائی جو باقی ایپیسوڈ ہیں انہیں بھی پڑھ لیں، وہ بھی آپ کو فائدہ مند ہی ہوں گی۔
جب پڑھیں گے تو آپ کو ناول کی سمجھ آئے گی۔ خیر ابھی فی الحال مجھے دیں اجازت، میرے گلے کا اچھا خاصا کام ہو چکا ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کو آواز سے پتہ چل رہا ہوگا کہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو کیسا تھا، اور ابھی 2 گھنٹوں سے مسلسل میں بول رہی ہوں، مسلسل لگاتار 2 گھنٹوں سے، تو سٹل اتنا زیادہ بولنے سے اب میرا گلے کا کام ہو چکا ہے۔ سو مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔